जब दिल दुनिया की आवाज़ों से थक जाए तो बंदा खामोशी से अपने रब की बारगाह में लौटता है और वहीं से हदायत का सफ़र शुरू होता है। हमारे हजरत बहुत इस्तिकामत वाले थे, लेकिन फिर भी फरमाते थे कि ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हम पे 5 नमाजें फ़र्ज कर दी, ऑप्शनल नहीं रखा। ऑप्शनल होती ना, इख्तियारी होती तो शायद कोई भी नमाज ना होती। हमसे सोचते ही रहते कि चलो 5 नमाजें पढ़ना सवाब है तो परसों से पढ़ेंगे। अल्लाह ने ऐसी फ़र्ज की है कि ज़मीन आसमान इधर से उधर हो जाए, सफ़र में हो, हज़र में हो, बीमारी में हो, खुशी में हो, गम में हो, ये नहीं छोड़नी। ठीक है ना? तो मजबूर हैं भाई। अल्लाह ने कहा कि मैं कोई उज़र मानूंगा ही नहीं, सफ़र हो कुछ भी हो पढ़नी है। हम पे डाल दी जाती कि टेंशन में हो तो छोड़ दो, खुशी में हो तो पढ़ लो। तो हम तो यही सोचते रहते हैं भाई अभी थकावट है, आज रात देर से सोया हूँ तो फजर में उठ गए तो नींद पूरी नहीं होगी, तो ऐसा करेंगे 11 बजे पढ़ लेंगे, यही सोचते रहते। अल्लाह मियाँ ने कहा कि रात देर से सो, जल्दी सो, ये तुम्हारी टेंशन नहीं है, ये तुम्हारी टेंशन है, ये मेरा मसला नहीं है। मैंने कह दिया है फजर का मतलब फजर है, जोहर का मतलब जोहर है, असर का मतलब असर है। अभी हम अमेरिका गए ना, तो जहाज जाते हुए सूरज की सिमत में जा रहा होता है, तो एक नमाज भी नहीं आई रास्ते में। हमने जोहर पढ़ तो ली, लेकिन नहीं भी पढ़ते तो अमेरिका पहुंच के भी मिल जाती, क्योंकि सूरज के साथ साथ चल रहे हैं। वापसी पे मुखालिफ आ रहे हैं तो ठका नमाजें आ रही हैं। अब जब ठका नमाज आ रही है, एक नमाज का टाइम, फौरन दूसरी नमाज, फौरन तीसरी नमाज, फौरन चौथी नमाज, फौरन 5वीं नमाज। और अल्लाह ने फर्ज नमाज में कहा है कि खड़े होके पढ़ो, किबले की तरफ पढ़ो। ये मुमकिन नहीं है तो फिर मजबूरन बैठ के पढ़ो, लेकिन फर्ज नमाज फिर बाद में लौटानी चाहिए, क्योंकि फर्ज नमाज असल में क़याम भी फर्ज है और किबला रुख होना भी फर्ज है। तो अब हमारे साथ दोस्त थे, उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा मजबूरन भाई पढ़नी पड़ेगी, अल्लाह का हुक्म है, नमाज आप सफर में नहीं छोड़ सकते। अल्लाह ने 4 की 2 की ही इसीलिए कि मैंने 4 की 2 कर दी है, छोटी कर दी है, इसलिए कि छोड़ना नहीं है, आधी कर लो। छोड़ने का ऑप्शन होता तो अल्लाह फिर कह देता टेंशन में हो तो छोड़ देना, नहीं तो फिर पूरी पढ़ लेना, ये कहता ना अल्लाह ताला। अब जब नमाज का टाइम आया, हमने कहा भाई कि नमाज पढ़नी है, तो वो नमाज में जहाज में जगह कहाँ देते हैं। खैर हमने रिक्वेस्ट की तो जगह आगे, उन्होंने कहा आगे जाके पढ़ लो। तो हमने क्या किया, हमने कहा भाई आजकल एक ऐप आ रही है जो लोग जहाज़ों में सफ़र करते हैं, उसका नाम है हलाल फ्री करके कुछ है, नाम भूल गया मैं, बड़ा ज़बरदस्त नाम है, आप लोग नोट कर लें। वो कभी जहाज़ में सफ़र हो ना, हलाल ट्रिप, ये ऐप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में। और अगर डाउनलोड नहीं हो रही तो डायरेक्ट गूगल पे भी सर्च की जा सकती है, हलाल ट्रिप गूगल पे लिखें तो वो एक वेबसाइट आ जाएगी, वो खोलें, वो आपसे मांगेगा जहाज के टाइमिंग क्या है, किधर से किधर जा रहा है, क्या तारीख है, आप उसमें डालेंगे, ठक करके वो बता देगा कि आपकी जो घड़ी में इस वक्त टाइम हो रहा है उसके मुताबिक फजर कितने बजे, जोहर कितने बजे, असर कितने बजे, मगरिब कितने बजे, इशा कितने बजे, और इतने बजे किबला कहाँ होगा, इतने बजे किबला जहाज में किस सिमत में होगा। तो बड़ी खानदानी एप्लीकेशन है। तो वो आप जैसे ही डालेंगे ठक करके, तो एक घड़ी आप ऐसी रखें जो चेंज ना हो टाइम उसका। तो ये खूब मसला समझ लें कि जहाज में आपको खड़े होकर नमाज पढ़नी है, अगर मुमकिन ना हो, इजाजत ना दें, फिर मजबूरन बैठ के पढ़ें, लेकिन उस नमाज को लौटा लें। तो हमने तो खड़े होकर इजाजत मिल गई थी, हमने कहा चलो पढ़ते हैं। उसमें यह आसानी है कि जोहर और असर इकट्ठी, लेकिन कैसे इकट्ठी? इस तरह से इकट्ठी कि हमने देखा कि जोहर का टाइम खत्म हो रहा है, फर्ज करें 5 बजे खत्म हो रहा है, और असर का टाइम 5 बजे शुरू हो रहा है। तो हमने क्या किया, वुजू कर लिया, क्योंकि जहाज के वॉशरूम में वुजू करना भी आसान काम नहीं है। तमीज से वुजू किया करो, वहां पे ऐसा कीचड़ ना कर दो कि वो बोले नमाजियों पे पाबंदी लगा दें। उसमें वुजू तमीज से, पानी ना गिरे। मैं तो वुजू करके टिश्यू से सब नीचे साफ करता हूँ, ताकि कोई नया बंदा जाए ना, वो ये ना कहे ये मौलवियों की वजह से देखो कीचड़ कितना हो गया, बुरा इमेज ना जाए। तो साफ सुथरा करके बिल्कुल, उसको कोई बात नहीं, हाथ खराब हो जाएगा, उसको धो लो आराम से, लेकिन इमेज अपना खराब ना करो कि यार ये नमाजी लोग जब भी जहाज में आते हैं कीचड़ करके जाते हैं। एक ने मुझे बताया, पायलट ने, कि हम कहीं जा रहे थे, कहीं इज्तिमा था, तो सारे नमाजी बैठे हुए थे जहाज में, तो कह रहे जहाज की हालत ये हो गई थी कि जैसे कोई तालाब बना हुआ होता है, सारे वुजू कर करके आ रहे हैं गीले पांव के साथ पूरे जहाज में ना, कहते हैं ऐसा कीचड़ हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा जहाज में। तो कितना बुरा इमेज गया ना। तो इसलिए सफाई सुथराई करके उनको लगे कि कोई बात नहीं यार, अगर ये वुजू कर भी लेते हैं तो वॉशरूम में जर्रा बराबर भी गंदगी नहीं होती, तो साफ सुथरा करके निकलो बाहर। उस बयान अभी शुरू करूंगा, लेकिन ये भी जरूरी बात है ताकि जहाजों में भी नमाजों का एहतमाम करें। अल्लाह को नमाज बहुत ज्यादा महबूब भी है, और अल्लाह के यहाँ जितनी वैल्यू नमाज की है ना, इतनी किसी हुक्म की नहीं। अल्लाह ने नहीं छोड़ी है। मैंने देखा है लोग जहाजों में नमाजें गोल कर रहे हैं, ट्रेनों में नमाजें गोल कर रहे हैं, शॉपिंग में नमाजें। ओ भाई, मैदान जंग में अल्लाह कह रहा है, मैदान जंग में
کہ نہیں اگر تم میدان جنگ میں کھڑے ہو کر پڑھ سکتے تو پیدل پڑھ لو, سواری پہ پڑھ لو. اے اللہ بعد میں پڑھ لیں گے نا, جنگ سے جب فارغ ہو جائیں گے پھر پڑھ لیں گے, ابھی کیا ٹینشن ہے. اللہ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے, یہ نہیں ہے کہ بعد میں پڑھ لو. کتنے آرام سے کہتے ہیں بھی سفر میں ابھی کہاں جائیں کیا کریں. نہیں بھائی, نمازی آدمی زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے وہ کہتا ہے بھائی چھوڑنی نہیں ہے, کچھ بھی ہو جائے. آج نمازی بھی نمازی نہیں رہے ہیں, تو ہم نے یہ ضرور کیا کہ کیونکہ اس میں وضو بہت مشکل کام ہے, تو اس میں پھر ہم نے یہ کیا کہ بھائی 5 بجے جیسے اپلیکیشن سے پتہ چل گیا شافی وقت کے مطابق 5 بجے ظہر قضا ہو رہی ہے, تو بھائی 4:45 پہ یا 4:50 پہ ہم نے ظہر پڑھ لی, قبلہ رخ کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھی ہیں. تھوڑی دیر میں عصر کا ٹائم ہو گیا, اسی وضو سے عصر نمٹا لی. سمجھتے ہو؟ تو یہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو سفر میں جمع کیا ہے. اور یہ جو حدیث ہے نا جس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے سفر کے نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں ظہر عصر کی, تو اس کا بھی یہی مطلب ہے. ایسے اکٹھی نہیں ہے کہ ظہر کو قضا کر دیا ہو یا عصر کو ظہر کے ٹائم پہ پڑھ لیا ہو, ورنہ پھر یہ جو آیت ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً عصر کی نماز کی, پھر اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا تو پھر مطلب ہی نہیں بنتا کوئی. تو حدیث کی وہ تشریح کی جائے گی جو قرآن سے میچ کر رہی ہو. تو اس طرح سے پھر مغرب عشاء بھی ایسے پڑھ سکتے ہیں آپ. مغرب کو ڈیلے کر دیا, عام حالات میں یہ مناسب نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا, لیکن کبھی کبھار کوئی عذر ہو تو اس طرح سے ڈیلے کیا جا سکتا ہے. تو مغرب کو تھوڑا ڈیلے کیا عشاء کے قریب. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اس میں حضرت عبداللہ بن عمر نے اسی طرح جمع کیا ہے کہ مغرب پڑھی تلبث یسیرن, تھوڑی دیر ٹھہرے پھر عشاء پڑھ لی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن حدیثوں میں آتا ہے اکٹھی پڑھی ہیں تو ان کا یہ مطلب ہے جو بخاری میں بیان. خیر ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے, حدیثوں میں تو 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا ہے. ہم مانتے ہیں اکٹھی, لیکن اکٹھی کا مطلب کیا ہے؟ تو خلاصہ یہ کہ کسی قیمت پہ بھائی نماز قضا بولو مت کرو. دیکھو بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں, اللہ کے حکم میں آسانی ہے, لچک نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی قانون ساز اپنے قانون کو ہلکا نہیں سمجھتا. دنیا میں جو بھی حکومت ہوتی ہے قانون بنائے اور یہ کہے کہ یہ لازم ہے, اس کے بعد پھر وہ لازم نہ کرے, اور تو اس کا مطلب خود اپنے قانون کی ویلیو کو وہ ڈی ویلیو کر رہی ہے نا. یہی مطلب ہو گیا نا. دنیا میں کوئی یہ نہیں کرتا, تو اللہ قانون بنائے اور کہے کہ یہ فرض ہے, سفر میں بھی فرض ہے, حضر میں بھی فرض ہے, پھر اللہ کہ چلو میں نے کہہ تو دیا باقی تمہاری مرضی. نا 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 نا, صحیح ہے, اللہ نے کہہ دیا اب ہے تو ہے, اب آپشنل نہیں ہے. رمضان کے بار بار میں بتاتا ہوں نا, روزے میں مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا, کتنی سخت گرمی ہو, کیونکہ اللہ نے قانون بنا دیا بھائی بیماری میں سفر میں چھوڑ سکتے ہو, اس کا مطلب تیسرا کوئی عذر نہیں ہے, رکھنا پڑے گا. تو اس لیے جو فرائض ہے نا, واجبات فرائض, اس میں اللہ کے قانون آسان ضرور ہے, لچکدار نہیں ہے. جب ہے تو ہے. اسی میں ایک اور مسئلہ آ گیا عدت کا. کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے, اللہ نے قانون بنا دیا, آسان قانون بنایا. زمانہ جاہلیت میں بہت مشکل تھا. جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو زمانہ جاہلیت میں عورت 2 سال عدت گزارتی تھی. کتنی؟ 2 سال. اور اس 2 سال میں وہ میلی کچیلی رہتی تھی. یہاں تک بھی بعض روایات میں آتا ہے اس کی جگہ کو گندا رکھا جاتا تھا, مینگنیاں لا کے ڈال دی جاتی تھی, گند میں رہے. اسلام نے اس حکم کو ختم کیا. یہ ظلم ہے عورت کے اوپر. اللہ نے حکم دیا 4 مہینے 10 دن بس, اور اس میں میلی کچیلی نہیں رہے گی, نہائے دھوئے, بس زینت اختیار نہیں کرے گی, زیور نہ پہنے, خوشبو کا استعمال نہ کرے, زینت اختیار نہ کرے, باقی نارمل رہے, گھر سے باہر نہ نکلے. وہ ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ بھئی 4 مہینے 10 دن میں یوں کر لوں, میں فلانی جگہ چلے جاؤں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ آسانی دی ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کا حکم اللہ نے منسوخ کر دیا, اب اتنی آسانی دے دی, تو اب اس حکم کو فالو کرنا پڑے گا. اب آج کل خواتین کیا کرتی ہیں, شوہر کی ڈیتھ ہوئی, جو دیندار نہیں ہے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا, ان کی نظر میں تو عدت ودت کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں ہے, وہ تو اس کو دقیانوسی حکام سمجھتی ہیں. لیکن جو دیندار ہیں وہ بھی بھائی, وہ ڈیتھ ہوئی, شوہر کا چہرہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں ہسپتال, پھر وہ فلانے کے کام سے جانا ہے تو آج فلانے کے کام سے جانا ہے, تو آج یوں کرنا ہے, آج یہ کرنا ہے, یہ فلانے پورشن میں چلی جاتی ہوں, ماموں کے گھر جا کے عدت گزار لیتی ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ نے جو عدت کے حکام دیے ہیں, شوہر کی ڈیتھ ہوتے ہی عورت کی عدت بولو شروع. اور عدت میں 2 کام لازمی ہیں, گھر سے نہیں نکلنا ہے, زینت اختیار نہیں کرنی. اب اس میں لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں, یار وہ چہرہ دیکھنے جانا چاہتی ہے ہاسپٹل میں. بھائی شوہر کو گھر لے آؤ, اگر بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے, میت کو گھر لے آؤ,
عورت نہیں روڈ پہ آ سکتی, جنازے کی چارپائی کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوتی ہیں گھر سے باہر نکل کے. پھر اللہ کو غضب آئے گا, جب میں نے ایک آرڈر دے دیا ہے اس کو ہلکا کیوں لے رہے ہو؟ عیادت کے لیے نہیں جا سکتی وہ, سمجھ رہے ہیں کہ بھئی فلاں بیمار ہے تو چلو میں عیادت کے لیے چلی جاؤں, فلاں کی ڈیتھ ہو گئی چلو میں تعزیت کے لیے. حج ختم ہو جاتا ہے اس سے. حج کی کتنے مسئلے آتے ہیں, عورت نے حج کی درخواست دی ہوئی ہے, نام آ گیا, حج پہ جانے کی تیاری ہو گئی, شوہر کا انتقال ہو گیا, اب جس دن جانا ہے 4 مہینے تو ہو جائیں گے, 10 دن رہ جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں بھائی 10 دن کیا 1 گھنٹہ بھی رہ گیا ہونا 4 مہینے 10 دن ہونے میں, آپ کو 1 گھنٹہ پہلے بھی نکلنے کی اجازت نہیں. بے شک حج ضائع ہو جائے کوئی بات نہیں, حج کینسل ہو جائے, کیونکہ حج کی فرضیت پہ عدت مقدم ہے. حج اگلے سال بھی ہو سکتا ہے, عدت تھوڑی ہو سکتی ہے. تو ہاں یہ اللہ نے آسانی رکھ دی ہے کہ جس عورت کا کوئی کمانے والا نہ ہو, اللہ نے لچک, جہاں شدید ضرورت تھی وہاں اللہ نے خود بخود لچک رکھ دی کہ بھوکے تو نہیں مر سکتے نا, کمانے والا کوئی نہیں ہے تو کمانے کے لیے جا سکتی ہے, مجبوری ہے بھائی کمانا. تو اس میں فقہا نے بیان کیا دن میں جائے بغیر زینت اختیار کیے, اور دن میں واپس آ جائے, اور صرف کمانے کی حد تک باہر نکلے, ادھر ادھر نہ جائے. اب اس میں خواتین یہ کیوں ایسے کیا, بھائی اللہ کا حکم ہے, اب اس میں آپ کو چونو چرا کی اجازت بولو نہیں ہے, بس آرڈر دے دیا. پھر اللہ نے یہ بھی حکم نازل کر دیا کہ اگر عورت پریگنینسی میں ہے تو بچہ ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے آرڈر کے سامنے کیسے اپنی عقل نہیں استعمال کرتے تھے. ایک صحابیہ کو حمل تھا, ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ادھر بچہ پیدا ہو گیا, ادھر ڈیتھ ہوئی اور ادھر فوراً ہی. اب ان کو خیال ہوا بھائی اتنی جلدی تو عدت پوری نہیں ہوتی, تو کیا کرنا ہے؟ نبی نے سے مسئلہ پوچھا گیا, آپ نے فرمایا ختم. جب اللہ نے کہہ دیا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, کہ حمل والی عورت کی عدت یہ ہے کہ بچہ جن لے, تو بچہ جن دیا تو اللہ نے تو نہیں کہا کہ 1 سیکنڈ بعد جنے یا 1 سال کے بعد جنے, اللہ نے یہ کہا ہے اللہ نے قرآن میں. تو ہمارے نبی بھی اللہ کے حکم کو کیسے فالو کرتے تھے نا. اگر یہی بچہ پہلے پیدا ہو جاتا, پیدا ہوتے ہی شوہر کی موت ہو جاتی. فقہا بہت باریک مسائل بیان کرتے ہیں, اور آج کل کے اسکالر نا ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنی باتوں میں لوگوں کو الجھایا ہوا ہے. فقہا نے بیان کیا ہے کہ ادھر بچہ پیدا ہوا, کیونکہ ایسا ممکن ہے, قانون جب لکھا جاتا ہے تو امکان کو بھی لکھا جاتا ہے کہ ابھی آدھا بچہ پیدا ہوا ہے اور شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تو کیا ہوگا. ایک ہے بچہ پیدا ہوتے ہی شوہر کی ڈیتھ ہو جائے, تو بچہ چونکہ پہلے پیدا ہوا ہے, شوہر کی ڈیتھ بعد میں ہوئی ہے, تو اب عدت کیا ہوگی؟ اب 4 مہینے 10 دن چلے گی. ادھر شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور فوراً بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم. اب ایسے بھی کیس قیامت تک کے لیے دین آیا ہے نا, ایسا بھی ممکن ہے کہ شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور بچہ آدھا پیدا ہوا ہے اور ادھر ڈیتھ ہوئی اس کی, یعنی ولادت ہو رہی تھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا. امکان تو ہے نا, لا جب لکھا جاتا ہے نا تو اس میں امکانات بھی لکھے جاتے ہیں. تو فقہا نے اس پہ بھی بحث کی ہے کہ اس صورت میں کیا ہوگا, یا عورت کنفیوز ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جب اطلاع ملی ہے تو بچہ پیدا ہو چکا تھا یا نہیں ہوا تھا. اس کے بھی فقہا نے حکام لکھے ہیں, تو بہت باریکیوں میں جا کے, تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو. آپ کتاب میں جا کے دیکھو, ہر مسئلہ فقہا نے ڈسکشن کی ہے اور اس کو بیان کیا ہے. تو ذرا سے فرق سے عدت کا حکم چینج, لیکن کیوں اتنا احتیاط کیوں؟ بھائی اللہ کا جب لا ہے تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی جو حمل والی عورت ہے اس کا بچہ پیدا ہوتے عدت ختم, اگلے سیکنڈ میں بچہ پیدا ہوا عدت ختم. حضرت عائشہ کا قول ہے یا کسی صحابی کا کہ شوہر کو ابھی غسل بھی دیا جا رہا ہو نا, ابھی دفنایا بھی نہیں جا رہا ہے اور بچہ پیدا ہو جائے تو بس ختم عدت, چاہے دفنایا بھی نہ ہو, فوراً نکاح کر سکتی ہے وہ, ٹھیک ہے نا, فوراً نکاح کر سکتی ہے. تو اللہ نے اجازت دے دی اس کو. اب اس میں حکمت کیا ہے ہمیں نہیں پتا بھائی, اللہ کا حکم ہے, نص وارد ہو گئی تو نبی نے بھی اس پر عمل کیا, صحابہ نے بھی, ائمہ مجتہدین نے بھی. لیکن یہ نہیں ہے کہ جی 40 دن کی عدت, بعض 40 دن کی عدت منا رہی ہیں, بعض جو ہے وہ سفر کر رہی ہیں عدت کے دوران. تو ہاں گھر اکیلا ہے, وحشت ہے اس میں, بہت زیادہ خوف ہے, کوئی خطرہ ہے چوری چکاری کا, تو مجبوری میں پھر وہ گھر چینج کر سکتی ہے. جیسے کوئی ایسی جگہ پہ رہ رہی ہو جہاں چور ڈاکوؤں کوئی ساتھ رہنے والا نہ ہو, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو یہ تو میں نے کچھ تھوڑی سی وہ اصل بات یہاں سے شروع کی تھی کہ کام جب مسلط ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے, انسان اپنے اوپر اختیاری میں ڈال دے نا تو بس وہ ترتیبیں ہی بناتا رہے گا, سوچتا ہی رہے گا, کام دھیلے کا نہیں ہوگا. تبھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ جو دین کی خدمت ہے اس کو میری مجبوری بنا دے, میں چاہوں نہ چاہوں کام ہو, بس لے تو مجھ سے. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, مولوی نہ بھی چاہے تو دین کا کام اس کو کرنا پڑتا ہی ہے. یہ اللہ نے, اور حضرت فرماتے اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جس کا جتنا عام آدمی کے لیے آپشنل ہے,
ہمارے لیے تو بھائی مجبوری ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کسی کو مسجد کا امام بن جائے نا تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے, اب تو نماز اپنی تو پڑھنی ہے, ورنہ لوگ کہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب امام بن گئے اپنے لیے نہیں تو پبلک کے لیے پڑھنی ہے, لیکن پڑھ تو رہا ہے نا, فرض تو ادا ہو رہا ہے, تو اس بہانے جماعت تو مل رہی ہے. اس سے تو بہتر ہے کہ سوتا رہتا ہے, ورنہ جو عام نمازی ہیں سو رہے ہیں, یار آج نہیں جاتے, امام کہتا ہے بھائی نہیں گئے, پبلک بولے گی کدھر گیا. صحیح ہے, یہ زیادہ اچھا ہے کہ چلو یار کسی بھی طرح سے ہو, کام تو مسلط ہو نا, ہو تو جائے. اس پہ لوگ کہتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں ہو رہا, پبلک کے لیے ہو رہا ہے. یہ ایک لمبا مسئلہ ہے کہ نیت میں اگر شائبہ ہو جائے نا, تو نیت میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی شامل ہو جائے تو یہ ویسے ہی آپ کی جنرل نالج کے لیے بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نیت اللہ کے لیے تھی, اس میں اگر کچھ اور بھی نیت ہو جائے تو پورا عمل ضائع ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اس میں شریعت دیکھتی ہے غلبہ کس چیز کا ہے, غلبہ کس چیز کا. غلبہ اگر اللہ کی رضا ہے, پبلک کا خوف بھی ہے اس میں, لیکن مقصد بڑا اللہ کی رضا ہی ہے, تو وہ عمل قبول ہوتا ہے, پورا رد نہیں ہو جاتا. کیونکہ سارا پبلک کے لیے تھوڑی کر رہا ہے, کچھ پبلک کا خوف ہے, لیکن خالی خوف ہی نہیں ہے, نماز بھی اس کو پتا ہے بھائی اللہ کا حکم ہے. تبھی تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دیتے تھے میدان جنگ میں کہ جو فلاں کو قتل کرے گا تو جتنا اس کی جیب سے مال نکلے گا اس مجاہد کا ہوگا. اب صحابہ اس شوق میں کہ چلو بھائی بندہ بھی مرے گا اور سارے پیسے اس کی جیب سے جو نکلیں گے وہ کس کے ہوں گے, ہمارے. تو اب کوئی کہے لو بھائی یہ تو پیسوں کے لیے جنگ ہو رہی ہے, بھائی ہو اللہ کے لیے رہی ہے, لیکن اس میں جب مالی مفاد بھی آ گیا تو تھوڑی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے. آئے تو اللہ کے لیے تھے, ورنہ کون کمانے کے لیے اپنی جان گردن پہ آپ کٹانے جاؤ گے کہ یار مال غنیمت ملے گا, بھائی تیری جان بھی تو جا سکتی ہے. تو اصل میں تو اللہ کے لیے آئے تھے, لیکن موٹیویشن کے لیے انسان کے دل میں لالچ بھی ہوتی ہے, تو اپنے آپ کو بھی لالچ دے دینی چاہیے, بچوں کو بھی لالچ دینی چاہیے. میں بار بار بتاتا ہوں نا, عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد ان کو عربی سکھانے کے لیے ان کو کہتے تھے ایک شعر یاد کر لو 2 درہم ملیں گے. اب اصولی طور پر تو یہ بظاہر غلط معلوم ہوتا ہے, بھائی تم تو پیسوں کے لیے اس کو علم دین سکھا رہے ہو. بھائی پیسوں کے لیے نہیں سکھا, اللہ کے لیے رہے ہیں, لیکن درمیان میں تھوڑا سا پیسوں کا تڑکا لگا رہے ہیں کہ اس بہانے سیکھ تو لے گا نا. تبھی عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے دین کا علم حاصل کیا تھا دنیا کے لیے, لیکن جب علم آیا نا تو اللہ نے میرے دل سے دنیا نکال دی. ٹھیک ہے نا, کہنے نیت تو یہی تھی, پیسے ویسے ملتے تھے مجھے, پیسے ملتے تھے, نیت تو یہی تھی, لیکن جب علم آ گیا, علم نے ہی سکھایا کہ بھائی یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے, دنیا کے لیے نہیں ہوتا. تو اپنے آپ کو اچھائی کی عادت ڈالنے کے لیے اگر دنیا کو شامل کرنا پڑے نا تو بھی ٹھیک ہے, عادت پڑ جائے اخلاص پیدا ہوتا رہے گا. ایک شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے, وہ ریا جس پر تھا زاہد تعنزن, پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. یہ بڑا خاندانی شعر ہے, اس کا مطلب سمجھاتا ہوں. اب تھوڑا آڑا ترچا بیان ہو رہا ہے لیکن پارسل کر رہا ہوں, کام کی باتیں ہو رہی ہیں, کوئی غلط باتیں تو نہیں کر رہا نا. وہ ریا جس پر تھا زاہد تعنزن, زاہد کہتے ہیں جو دنیا سے بے رغبتی, اللہ کی عبادت کرنے والا. تو جب انسان عبادت کرتا ہے تو بعض دفعہ اس کے دل میں ریاکاری آتی ہے, لوگ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں, تو اس کو یہ دل میں خیال آتا ہے یار میں تو لوگوں کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کے لیے کر ہی نہیں رہا. تو وہ تانا دیتا ہے کہ یار یہ کیسی عبادت ہے, یہ پبلک کے لیے ہو رہی ہے, شو بازی ہو رہی ہے. تو اس پہ شاعر نے کہا وہ ریا جس پر تھا زاہد تعنزن, پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. کیا مطلب, شروع میں تو ریا کی نیت سے ہو رہا تھا, لیکن کسی بھی نیت سے ہو رہا تھا, کام کی لت تو پڑ گئی نا, عادت تو پڑ گئی نا. مثال کے طور پر آپ پبلک کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو, فجر بھی ظہر بھی, لوگ بولیں گے بڑا بزرگ ہے یار, کئی دن تک پبلک کو دکھانے کے لیے بھی پڑھو گے, کام کی عادت تو پڑ جائے گی نا. وہ جو پوستی پنا تھا وہ تو ختم ہو جائے گا. کام کسی بھی نیت سے کیا جائے نا یوز ٹو ہو جاتا ہے آدمی, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, اور کیے بغیر یوز ٹو نہیں ہوتا. آپ جتنا مرضی اخلاص ہو, نماز کی فکر ہو, عادت تھوڑی پڑے گی اس سے نماز کی. آپ کے دل میں اللہ کا خوف کہ جو نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا, تو کیا مطلب اس سے پڑھ لو گے نماز؟ عادت جب تک نہیں پڑے گی نہیں ہوگا. ایک نماز میں خوف پیدا ہوگا, اگلی میں تھوڑی ہوگا, اگلی میں ہو سکتا ہے کوئی غافل ہو جاؤ, بازار میں ہو, بازار کی محبت پیدا ہو جائے. بھائی کیفیات جو ہے نا انسان پر وہ چینج ہوتی رہتی ہیں, کنٹینیو ایک کیفیت کبھی بھی نہیں ہوتی. اب نماز کا آپ کے دل میں فجر کے وقت بڑا خوف تھا, جو نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا, اس خوف کی وجہ سے آپ نے آگے فجر پڑھ لی. کیا آپ سمجھتے ہو ضروری ہے کہ یہ خوف ظہر میں بھی ہو؟ بولو نا. ہو سکتا ہے ظہر میں 4 شادیوں پر بیان سن کے آئے ہو, آپ شادیوں میں الجھا ہوا ہو, دلہنیں آ رہی ہوں آپ کو خواب میں, وہ خوف ہی نکل گیا آپ کا. اب کہاں سے موٹیویشن ملے گی؟ نہیں ملے گی. آپ چھوڑ دو گے ظہر, پھر کہیں مولوی صاحب کا بیان سن لیا, مولانا طارق جمیل صاحب کی تقریر سن لی, او بھائی ایک خوف پیدا ہوا, کانپ رہے ہیں, اثر پڑ لی. مغرب میں پھر کوئی فلم دیکھنے بیٹھ گئے, وہ سارا ختم. کسی ملحد کا بیان سن لیا, وسوسے پیدا ہو گئے. تو یہ جو موٹیویشن ہے نا, لالچ اور خوف, یہ کام
تھوڑا سا کرنے میں تو مددگار ہوتی ہے, لیکن اس سے کام کی عادت, کیونکہ یہ کیفیات ہمیشہ رہتی نہیں ہے. رہے تو آدمی مر جائے, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اگر یہ کیفیات ہمیشہ رہے نا تو یا تو خوف سے مر جائے پھر آدمی, جہنم سے ہر وقت کوئی بھی نہیں کانپتا رہتا, کبھی کبھار ہی کیفیات آتی ہیں. تو اس لیے جو بھی اصلاح کرتے ہیں نا بزرگان دین, ان کی کوشش ہوتی ہے خانقاہوں میں کہ اس کو عادت ڈالی جائے اس کام کی. بھلے ریاکاری کے لیے کر یار, تو دنیا کے لیے کر, پیسے لے لیں ہم سے نماز پڑھنے کے, عادت ڈالو اس کو. جب عادت پڑے گی, پھر جب یوز ٹو ہوتا ہے نا, لت پڑتی ہے کسی کام کی, پھر بھائی جو مرضی کیفیت ہو, وہ کہے گا کیفیت گئی تیل لینے, بھاڑ میں جائے کیفیت, میں نے نماز پڑھنی ہے. اب ہم نے جو جہاز میں نماز پڑھی, یہ تھوڑی کہ مجھے کوئی ٹانگیں کانپ رہی تھی, خوف پیدا ہو رہا تھا, نماز چھوڑ گئی. بھائی عادت پڑی ہوئی ہے یار, کیسے چھوڑے؟ دل ہر وقت ٹینشن رہے گی دماغ میں, نماز نماز. یہی ہوتا ہے نا نماز, جو نماز پڑھتا ہے ہر وقت ٹینشن, کو سکون ہی نہیں ملے گا کسی کام میں یار, نماز نہ نکل جائے. ایک بار بار دماغ میں اپنے سکون کے لیے بھی انسان کہتا ہے بھائی ایک دفعہ پڑھ کے آرام سے بیٹھ جاؤ. بالکل جیسے جس کو چائے کی لت پڑ جائے, نسوار کی لت پڑ جائے. شروع میں ہو سکتا ہے چائے شروع کی ہو دماغ کو فریش کرنے کے لیے, جب لت پڑ جاتی ہے بھائی دماغ فریش ہونا ہو, مجھے کیا چاہیے, چاہیے, عادت پڑی ہوئی ہے. اتنا انسان کی اللہ نے باڈی میں یہ چیز رکھی ہے نا, لت پڑنا اور عادت پڑنا, یہ خوراکوں میں بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ صبح اٹھ کے پانی نہ پیئیں تو حلق خشک رہتا ہے, حالانکہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے یہ, لیکن کیوں پیتے ہیں؟ کسی کے ڈاکٹر کے کہنے پر نا, صبح نہار منہ, کسی یعنی بے وقوفی کہوں گا میں اس کو, جو کام دنیا میں کوئی جانور نہیں کر رہا ہوتا, صبح سے اٹھ کے پاگلوں کی طرح پانی پی رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر نے کیسے گردے صاف ہوتے ہیں. ابے جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈاکٹر تھوڑی ہو, تو باڈی خود بتاتی ہے. جب ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ کیوں گھسڑ رہے ہو یار ایک چیز. لیکن غلط کام شروع کیا, اب باڈی اس غلط کی کیا ہو گئی, عادی. اب نہیں پیو گے تو پیاس, خشکی, یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ہمارے ایک ریلیٹیو تھے, بہت پرانا قصہ ہے, ان کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. میں جب ان سے ملا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا یہ لمبائی کتنی ہے, ان کی چوڑائی کتنی ہے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے میں. گول تھے, بالکل گول. وہ کیا کرتے تھے, ان کو کولڈ ڈرنک کی عادت ایسی پڑی تھی, صبح نہار منہ پیپسی پوری 1.5 لیٹر کی 2 لیٹر کی پی جاتے تھے. وہ کہتے تھے میں نہیں پیوں میرا دماغ خراب ہونے لگتا ہے. حالانکہ یہ کوئی قدر نقصان دہ نا. سارے ڈاکٹر ان کو کہہ رہے تھے مر جائے گا بھائی تو, لیکن کہہ رہے ہیں مجھے تسلی نہیں ہوتی, مجھے پینی پڑتی ہے. تو جب اتنی فضول چیز کو کرتے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑ گئی, تو بھائی نماز پڑھتے پڑھتے رہنے سے پڑھنے کی عادت نہیں پڑے گی کیا؟ وہ تو بالکل فطرت کے اللہ کی عبادت تو انسان کی نیچر ہے, وہ تو فطرت کا تقاضا ہے. کولڈ ڈرنک فطرت کا تقاضا تھوڑی ہے, فطرت انکار کرتی ہے صبح صبح اٹھ کے پانی پینے کا. فطرت اللہ یہ کہ کوئی شدید پیاس لگ رہی ہو, لیکن عادت پڑ جاتی ہے. میٹھے کی عادت پڑ جاتی ہے, ایسی میٹھوں کے لوگوں کو لت پڑتی ہے کہ جیب میں لڈو لے کے گھومتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہم نے سنے ہیں, دیکھے ہیں, ہر تھوڑی دیر بعد ان کو میٹھا چاہیے. تو لت پڑتی ہے کسی بھی چیز کی. تو ایسے ہی خانقاہوں میں جو اہل اللہ ہیں وہ کیا کوشش کرتے ہیں, ہم نے جو بڑوں سے دیکھا بھی ہے, سنا بھی ہے, بھائی اس کو لالچ دے کے کسی بھی طرح سے نا اس کو عادت ڈالو. کیوں؟ پہلے عادت ہوگی, پھر یہ عادت عبادت بن جائے گی, اخلاص آ جائے گا بعد میں. اخلاص پیدا کرنا مشکل کام نہیں ہے, عبادت کی عادت پیدا کرنا مشکل کام ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ دیکھو فکر بچوں کو پاس ہونے کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ امتحان میں کتنی ٹینشن میں ہوتا ہے. جنہوں نے پورے سال کنٹینیو پڑھا ہوتا ہے بڑے آرام سے پاس ہو جاتے ہیں. پورے سال پڑھا نہیں ہوتا, ٹینشن میں ہوتے ہیں. تو کیا مطلب, انہیں پڑھائی کی فکر نہیں تھی کیا؟ اگر فکر نہ ہوتی تو ٹینشن میں ہوتے اس وقت. فکر تھی, یوز ٹو نہیں ہے, عادت نہیں ہے ان کو. جن کو پڑھائی کی عادت ہوتی ہے وہ یوز ٹو ہو گئے ہیں بھائی, بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہے کتابیں لے کے بیٹھنے کی, وہ پڑھتے رہتے ہیں. جن کو عادت نہیں پڑی ہوئی کانپتے رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں. سمجھتے ہو بھائی؟ بہت اہم بات کر رہا ہوں, اس کو ہلکا مت سمجھو. اسی وجہ سے بچوں کو بھی عادت ڈالی جاتی ہے لالچ دے کے, پیسے دے کے. تبھی آپ دیکھو جن کو بھی جو بزرگان دین جب کسی سے گناہ چھڑواتے ہیں تو اس گناہ کے طبی نقصانات بہت فوکس کرتے ہیں کہ اس گناہ سے یہ نقصان ہے تمہاری صحت کو, اس گناہ سے یہ نقصان ہے, اس گناہ سے یہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی گناہ چھوڑنا ہے اللہ کے لیے, صحت بچانے کے لیے تھوڑی چھوڑنا ہے. گناہ کس کے لیے چھوڑنا ہے ہم نے؟ اللہ کے لیے. اور آپ اس کو مشورے دے رہے ہو تمہاری صحت کو یہ نقصان, تمہارے پھیپڑے تباہ, تمہارے گردے تباہ, تمہارے یہ نقصان, ڈپریشن میں جاؤ گے. وجہ کیا ہے؟ او بھائی تو پھیپڑوں کی نیت سے چھوڑ دے یار, تو گردے بچانے کے لیے شراب چھوڑ دے, ٹھیک ہے نا, چھوڑ تو صحیح, عذاب سے جان تو چھوٹے. کیونکہ پینے کے سائیڈ افیکٹ, آخرت کے نقصانات بہت زیادہ ہے. تو بھلے تو دنیا کے لیے چھوڑ, کم از کم اس گناہ سے تو بچ جائے گا نا, شراب کے جرم سے تو بچ جائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تبھی علماء اہل اللہ ہمیشہ جب بھی گناہ کی بات کرتے ہیں تو گناہ کے دنیاوی نقصانات بہت زیادہ بتاتے ہیں کہ اس کے یہ, تاکہ لوگوں کو ہو کہ یار اللہ کے لیے نہیں تو کم از کم اس عذاب سے بچنے کے لیے چھوڑ دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنے آپ کو بھی اچھائی کی عادت ڈالنے کے لیے نا موٹیویٹ کرنا چاہیے. چاہے
دنیا کی لالچ دے کے کرو, روزے رکھنا شروع کرو بھلے صحت کی خاطر کہ صحت اچھی ہو جائے گی, لیکن جب عادت ہو جائے گی تو وہ ریا جس پر تھا زاہد تانزن, پہلے عادت پھر عبادت بن گئی, وہ عبادت بن جائے گی, اخلاص پیدا ہو جائے گا. تو کوشش تو کرو اللہ کے لیے ہو, لیکن نہیں ہو رہا تو چاہے جس کے لیے بھی ہو رہا ہے بھائی ایک دفعہ عادت پڑنے دو. عادت پڑتی ہے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے کسی نیکی کی عادت پڑ جائے, کیونکہ مخلص لوگ مارکیٹ میں بہت ہیں, کنٹینیو کسی نیکی کو کرنے والے مارکیٹ سے شارٹ. 27ویں رات کو دیکھو نا, کیا کلابازیاں کھا کے رو رہے ہوتے ہیں, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ. آدمی لگ رہا ہے اس سے بڑا نیک دنیا میں ہے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. وہ 2 دن چلتا ہے ان کا وہ تقویٰ, اس کے بعد فلم دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نقلابازیاں کھا رہے ہیں, رو بھی نہیں رہے ہوتے, وہ پھر بھی نہیں دیکھتے فلم. صحیح ہے نا, کیونکہ ان کو برائی سے بچنے کی عادت ہے, ان کو یہ لت ہی نہیں پڑی ڈراموں فلموں کی, تو آرام سے گھوم رہے ہوتے ہیں. میں نے ایسے بہت لوگ دیکھے ہیں, ایسے اہل اللہ بھی دیکھے ہیں میں نے, کہ وہ زیادہ روتے دھوتے نہیں ہیں لیکن برائیوں سے بچے ہوئے ہیں. کیوں؟ جس ماحول میں پیدا ہوئے اس میں برائیوں کا ماحول نہیں تھا, بچپن سے ماں باپ نے تربیت کی, برائی کرنے نہیں دی. وہ کہتے ہیں بھائی ہم سے نہیں ہوتی یار, ہوتی نہیں ہے, جاؤ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو بدنظری ہے نا, یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. جب انسان صحیح ماحول میں بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو غیر محرم عورت کو دیکھنا اس کے ضمیر پسند نہیں کرتا, اس کو اپنے اندر سے بو آتی ہے, اسمیل آتی. فرمایا کہ لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ نے اسپرنگ لگائے ہوئے ہیں کچھ, کہ جب نظر پڑتی ہے خود جھک جاتی ہے, تو لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ کے نا وہ اسپرنگ ڈھیلے کر دیتے ہیں, پھر دیکھنے کی لت پڑ جاتی ہے. پھر جس دن کوئی گزر رہی ہو نہ دیکھیں تو ڈپریشن میں جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بہت بڑا کوئی علم تھا جو ان سے جس سے محروم رہ گئی. یہ ٹھڑک ہوتی ہے کہ یار دیکھیں تو, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوگا, تو دیکھے گا کچھ بھی نہیں ہے. موبائل میں کتنی تصویریں بھری ہوئی ہیں, گوگل پہ کتنی, تو جو جس قسم کا ڈیزائن دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے نا. کتنے آج کل گناہ کے راستے. پھر بھی جو کوئی گزر رہی ہوگی نا انٹی, جب تک ایک دفعہ دیکھ نہ لے اس کو چین نہیں آتا. کیا کر لیا بھائی تو نے اس کو دیکھ کے, کیا مل گیا تجھے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھ کے عادت کس کی پڑ گئی ہے؟ دیکھنے کی. تو اس کا علاج کیا ہے بھائی؟ جو کام کرتے رہنے سے کرنے کی عادت ہوتی ہے, چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی. بالکل وہی فارمولہ ہے, جس وجہ سے لت پڑی ہے وہی چھوڑتا رہے گا تو شروع میں تکلیف ہوگی, اس کے بعد چھوڑنے کی عادت. پھر کوئی گزرے گی تو تیری نظر ہی نہیں اٹھے گی. جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوں گے تجھے ان پہ تعجب ہوگا, بھائی کیسے پاگل لوگ ہیں یار ٹھرکی, تجھے ان پہ تعجب ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ دیکھو سچ بولتے رہنے سے سچ کی عادت پڑتی ہے, جھوٹ بولتے رہنے سے, پھر جب ایک دفعہ جھوٹ کی عادت پڑ جائے نا اس آدمی کے لیے, گالیاں دینے سے گالیوں کی عادت پڑتی ہے, اللہ بچائے. جب نہیں ہو تو پھر نکلتی نہیں ہے منہ سے, پڑ جائے تو پھر گالی روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو بھائی نیکی کا عادی بناؤ. تبھی دیکھو ہم کہتے ہیں نا اپنے بچوں کو غیر مسلم ممالک میں مت بھیجو. چھوٹے غیر مسلم کنٹریز میں مسئلہ کیا ہو رہا ہے, یہاں مسلم ممالک میں ہوتا یہ ہے کہ بچہ کبھی کفر کی بات سنتا ہی نہیں, چاروں طرف وہ دیکھ رہا ہے اللہ رسول کی بات. چاہے مسلمان گناہگار بھی ہو, اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا, کوئی اس کے نماز پڑھتا دیکھ کر تعجب کا اظہار نہیں کرے گا. بچہ اسی ماحول میں یوز ٹو ہو جاتا ہے. اس نے نبی کے خلاف کبھی بات نہیں سنی ہوتی, اس نے اللہ کے خلاف کبھی بات نہیں سنی ہوتی, وہ اس نیکی کا عادی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں, ایمان نہیں. لیکن غیر مسلم ممالک میں ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں. جو بچے اسلامی اسکولوں میں نہیں پڑھتے ان کی بات کر رہا ہوں, جو وہاں بھی جاپان اور امریکہ اور ان میں جو اسلامی اسکولوں میں, وہ تو پھر بھی ٹھیک ہے. اسلامی اسکولوں میں نہیں پڑھ رہے نا, وہ تو بیسیوں قسم کے لوگوں سے ان کا صبح شام واسطہ پڑ رہا ہے. ایک آدمی نے مجھے بتایا میں ملحد ہو گیا تھا, اسلام چھوڑ دیا تھا میں نے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہا میں چائنا میں رہتا تھا, میں نے نماز ایک دن پڑھ رہا تھا, ایک چائنیز آیا اور کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا نماز پڑھ رہا ہوں میں. کہہ رہا ہم ہمیشہ پاکستان میں پڑھتے تھے تو لوگ دم کرواتے تھے آ کے, یار نمازی ہے چلو یار. کہہ رہا وہ چائنا والا, کہہ رہے کیوں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی اللہ کی عبادت. اس نے کہا اللہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ جس نے پیدا کیا. کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے تمہیں اللہ نے پیدا کیا؟ کہہ رہے میں نے کہا بھائی اور کس نے پیدا کیا؟ کہہ رہے خود بخود ہوا ہے یہ سب کچھ. اب کہتے ہیں ہم نے کبھی یہاں تو سنا نہیں تھا یہ سب باتیں. تو اتنے لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی, کہہ رہے میرے دل میں وسوسے آنا شروع ہو گئے. پھر وہ ڈاروین کی تھیوری, یہ ایک سیل بنا تھا, پھر ٹوپی ڈرامے جو یہ گھماتے ہیں یہ لوگ فضول بکواس, کہ وہ جب پوچھو نا بندر سے ایک دم سے انسان کیسے بن گیا, بیچ کی نسلیں کہاں غائب ہو گئیں؟ ابے وہی بات ہے نا, ایوالو ہوئے ہیں تو آہستہ آہستہ ہوئے ہوں گے نا. کچھ انسان بن چکے ہوں گے, کچھ ابھی بننے والے ہوں گے, یا سارے اکٹھے ہی ایک دم انسان بن گئے. تو بیچ کی نسلیں مارکیٹ سے شارٹ کیسے ہو گئی, اس کا ان کم بختوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کہتے ہوئے ایک بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے, کوئی حادثہ ہوا ہے کہ بیچ کی ہزاروں نسلیں ایک دم سے دھماکے سے کچھ ہو گئی. کوئی جواب نہیں ہے ان کم بختوں کے پاس. تو پھر نر مادہ کیسے بن گئے ایوالو ہو کے؟ میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے, مرد عورت کا ملاپ ہوتا ہے. ملاپ اولاد پیدا کرنے کے لیے تھوڑی ہو رہا ہوتا ہے, وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں, نتیجے میں اولاد. یہ اتنا زبردست اتفاق بھی ایوالو ہو کے ہو گیا, تو کوئی جواب نہیں ہے کم بختوں کے پاس. ایک نے ایسی کم بختی کی ہے, اللہ کے وجود کی ایک بہت بڑی دلیل پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہر جانور میں ایک الگ ڈیفنس سسٹم اللہ نے لگایا ہوا ہے. یہ بڑی دلیل ہے کہ فطرت نے اتنی ذہین کیسی تھی کہ کچھ مینڈک ہیں جن کے رنگ ہرے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہرے پتوں میں ہوتے ہیں, اس سے ان کا دشمن ان کو پہچان نہیں پاتا.
کچھ میں اللہ نے زہر رکھا ہے. یعنی جتنا سست جانور ہوگا اتنا ڈیفنس کا نظام اس کا اتنا اچھا ہوگا, کیونکہ سست ہے اس کو تو سب کھائیں گے. اب دیکھو کچھوا سست ترین جانور ہے, دنیا کا سست ترین جانور کون سا ہے؟ کچھوا ہے. بھاگ ہی نہیں سکتا. واکنگ پہ نکلے گا نا تو آدمی کہتا ہے تو اپنی جگہ کہے میں خود کام نمٹا کے آ جاتا ہوں, تو مجھے بتا تو نے کیا لینے جانا ہے دکان سے. ایسے سست چلتا ہے اور کمزور بھی ہے. تو اس کو تو ساری دنیا کھا جاتی, سارے جانور کھا جاتے, لیکن اللہ نے اس کو اتنی اوپر اس کی پلیٹ رکھ دی ہے, اتنا مضبوط خول بنا دیا ہے کہ آپ کوئی بھی شیر جائے اس کو کھانے کے لیے, لومڑی جائے, کتا جائے, اب بھاگ تو سکتا نہیں ہے وہ. تو کچھوا کیا کرتا ہے, اپنے آپ کو اس پلیٹ کے اندر چھپا لیتا اور پلیٹ کو نیچے چپکا دیتا ہے. کتا بیٹھا ہوا انتظار میں, اب اس کے اوپر بیٹھ جائے پلیٹ کے اوپر, اس کو نوچے, اس کی جو ڈھال ہے اس پہ کوئی اثر بولو نہیں, اس پہ پنجے مارو, ہتھوڑے مارو, وہ انجوائے کرتا ہے, آرام سے بیٹھا ہوا. بولے جو کتا بیٹھا نا, کتا کہے گا کتا میں ہوں, حرکتیں تیری کتے جیسی ہیں, کیا کتا پر لگایا ہوا تو نے. اب کتا بیٹھا رہے گا, شیر بیٹھا رہے گا, کتنا ٹائم ہے. اچھا اس میں ڈر یہ ہوتا ہے کہ بھائی کچھوا اندر بیٹھ گیا نا, اب ہو سکتا ہے کچھوے کو تو 20 کام ہوں گے یار, اب کب تک بیٹھا رہے گا. شیر اگر بھوکا ہے وہ تو بیٹھا رہے گا نا باہر, تو اب کچھوا بھی تو بور ہو کے نکلے گا نا ایک دن. بھائی آپ قلعے کا محاصرہ کر لیتے ہیں فوجی لوگ, تو ایک وقت آتا ہے وہ اندر جو لوگ ہیں تنگ آ کے بولتے ہیں اب گرفتاری دے دو یار, ہم ساری زندگی یہیں تھوڑی گزاریں گے. ہر ایک کی ایک ایج ہوتی ہے نا, 10 سال تھوڑی قلعے میں محصور ہو کے رہیں گے. تو کچھوے کو اللہ نے عمر اتنی لمبی دے دی ہے. میں نے تنزانیہ میں 300 سال پرانے کچھوے دیکھے ہیں, جس پہ یونائٹڈ نیشن نے ان کی عمریں لکھی ہوئی ہیں کہ 300 سال پرانا. اتنے پرانے کچھوے, اتنی لمبی عمریں ہوتی ہیں ان کی. تو اللہ نے عمر اتنی لمبی دے دی کہ شیر اب بیٹھا ہوا انتظار کرے گا. شیر بولے گا یار میں 20 سال 10 سال 15 سال دنیا میں لے کے آیا ہوں, اس کمبخت کے انتظار میں میرے 2-4 سال گزر گئے, میری زندگی تو آدھی زیادہ ختم, اور یہ کمبخت. کچھوا کہے گا میں تو 300 سال تک رہوں گا, میرے پاس ٹائم بہت ہے. اس کو عمر بھی اتنی, اس کو جلدی ہے ہی نہیں کسی کام میں. کہے گا کوئی بات نہیں یار, زندگی کے 2-4 دن اگر کم بھی ہو گئے تو میری صحت پہ کوئی فرق بولو نہیں پڑے گا. اب یہ ساری اس بات کی دلائل ہیں کہ یار اس کو نظام کو کسی نے بنایا ہے. فطرت نے خود تو نہیں کر دیا کہ جس بیچارہ سست ہے تو اس کو خول دے دو, اس کو دوسرا اپنی نسل بچانے کا کوئی اور ٹیکنیکل طریقہ دے دو, عمر بھی لمبی کر دو, جلد بازی نہیں ہو اس کو. کہ وہ شیر کی عمر کم ہے, ٹائم کم ہے اس کے پاس, وہ پھر تھوڑی دیر انتظار کرتا ہے, بولتا ہے میرے دنیا میں اور بھی کام ہے. صحیح ہے نا, تو نکل جاتا ہے وہاں سے, تو چھوڑ دے. جب وہ کچھوا پھر بھی آرام سے اندر پڑا رہتا ہے, کیونکہ شیر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ میرے جانے کے بعد دیکھنا منڈی نکالے گا, یہ جیسے نکالے گا حملہ کروں گا. کچھوا کہتا ہے تو جا. شیر چلا جائے گا, کچھوا اگلے دن منڈی نکالے گا, بولے گا یار میرے پاس نہیں ہے, میرے پاس بہت. پھر تھوڑا سا جائے گا یوں کر کے, پھر دیکھے گا کوئی چیتا آ رہا ہے, چلو پھر بیٹھ گیا آرام. تو یار یہ نظام کسی نے بنایا ہے بھائی, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تو اس کا ان کمبختوں کے پاس کیا جواب ہے؟ کہہ رہے ہیں ایکچولی ہوا یہ تھا کہ نسلیں تباہ ہو رہی تھی, تو جن کا اتفاق سے جن کا ایسا سسٹم تھا وہ بچ گئے, جن کا ایسا سسٹم نہیں تھا وہ بھائی آپ ٹوپی کرا رہے ہو. صحیح ہے نا, خدا کے انکار کے لیے بہت حد سے کراس کر رہے ہو آپ. مور کے جو اتنے خوبصورت پر ہیں, یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ. دنیا میں مور ہی کیوں پر پھیلا کے گھومتا ہے, ناچ دکھاتا ہے, اپنے پروں کی نمائش کرتا ہے؟ کوئی اور پرندہ اس طرح سے نمائش کیوں نہیں کرتا؟ فطرت نے اس کو جب اتنے خوبصورت پر دیے, دماغ وہ ذہانت تھوڑی ہے جو انسانوں کی ہے, لیکن فطرت نے اسی میں یہ دکھایا کہ اپنے پر ایسے گھما کے لوگوں کو تو دکھانا, تاکہ تیرے کلر کو دیکھ کر وہ کہیں کہ یہ پینٹنگ کسی نے کی ہے, یہ پینٹر کا کمال ہے, یہ پینٹنگ کروڑوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتی. مور کی تو ساڑی نما ایسے پیچھے وہ جھالر گھوم چلتی ہے, اور پھر ایسے پر لگا کے دکھاتا ہے, یوں گھومتا ہے. ہمارا مور دیکھ لیا کرو صبح ایسے یوں کر کے یوں, اور ایسا مور اسٹائل کرتا ہے, میں کہتا ہوں 1 مور, ایک اور دفعہ دکھائیے اپنا اسٹائل جو ہے نا. پھر وہ یوں کرتا ہے ایسے کر کے, پھر ایسے پر اتنے خوبصورت اس کے کھلتے ہیں. تو بھائی یہ فطرت کی عکاسی ہے. تو خیر ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. تو وہ دیکھو, وہ چائنا میں جب چاروں طرف اوٹ پٹانگ باتیں سن رہا ہے بیکار قسم کی, خدا کو کس نے بنایا, پھر خدا, تو وہ کہتے ہیں میں تو پاگل ہو گیا, میں نے نماز ہی چھوڑ دی, ایسے وسوسے آئے. خیر اللہ نے اس کو پھر ہدایت دی دوبارہ. تو اسی وجہ سے بہت زیادہ اس کا علماء اہتمام کرتے ہیں. بھائی بچے کو ماحول کیا دو, دینی ماحول. وہ چاروں طرف بات ہی اچھی سنے, سچ کی بات, اللہ رسول کی بات, ماں باپ کی اطاعت کی بات. اور میں بار بار جو کہتا ہوں کہ اپنے جلدی شادیاں کرو, بچے پیدا کرو, پھر اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, تاکہ بچے یوز ٹو ہو جائیں کہ یار کلچر ہے ہمارا, میرے باپ اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے تو ہمیں اپنے باپ کی خدمت کرنی پڑے گی. پریکٹیکلی زبانی تقریر میں تھوڑی ہوتا ہے, اس کو وہ ماحول دے دو, ایسا ماحول دے دو. یعنی ماحول کا مطلب عمل کر کے دکھاؤ. دیکھو فوج میں جب ٹریننگ دیتے ہیں تو کیا ترغیبیں دیتے ہیں؟ دنیا کی کسی آرمی میں دیکھا کہ آفیسر ترغیب دیتا ہو کہ دیکھو تم سب نے کل صبح اٹھ کے 1 گھنٹہ جاگنگ کرنی ہے, 1 گھنٹہ واکنگ کرنی ہے, 20 ڈپس نکالنے ہیں,
اور اتنی دفعہ اٹھک بیٹھک کرنی ہے. ٹھیک ہے, کل سے آپ لوگ شروع کر دینا, اپنا خیال رکھنا, تاکہ جب ٹریننگ اس طرح سے ٹریننگ ہو, تاکہ جب جنگ ہو تو پھر ہم اس میں لڑ سکیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی, وہ اگلے دن آئے گا ٹھڈے مار کے اٹھائے گا, تیرا باپ بھی دوڑے گا, وہ دوڑوائے گا پریکٹیکلی, سمجھتے ہو, کہے گا ہم نے NCC کی ٹریننگ کی ہے کالج میں, پہلے ہوتی تھی, جنرل مشرف کے دور میں ختم ہو گئی وہ, ایک ہی ڈھنگ کا کام کالجوں میں ہوتا تھا, وہ بھی ختم. تو اس میں 20 دن فوجی ٹریننگ کرواتے تھے. کوئی صوبیدار میجر ہمارے آفیسر تھے, وہ بچوں کو نا, ہمیں کالج کے لڑکوں کو, وہ بھائی ہم نے جو ٹھڈے کھائے ہیں نا ان سے ہمیں یاد, بیٹھے میں تمیز سے انجوائے کر رہے ہیں, اٹھو دوڑو. کیوں دوڑے, ابھی تو دوڑ کے بیٹھے تھے, کوئی کیا کرنا ہے, جب دوڑنے کا ٹائم آگا دوڑ لیں گے. نہیں بھائی دوڑو, دوڑے تگڑ 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 تگڑ, لیٹ جاؤ کرالنگ کرو. ٹھیک ہے نا بھائی, بتا دو ایسے کرالنگ ہوتی ہے, ہم خود کر لیں گے. اگر ابھی کوئی انڈیا حملہ تھوڑی کر رہا ہے پاکستان پہ, ہمیں بتا دو ہم کر لیں گے. نہیں بھائی ایسے تھوڑی ہوتا ہے, ابھی تیرا باپ بھی کرے گا, ابھی کر رہے ہو, صحیح ہے نا. پریڈ کرو, پریڈ ہمیں, مجھے بڑی اچھی پریڈ آتی ہے, مجھے پریڈ جو فوجیوں والی پریڈ ہے نا, بالکل پاؤں سے پاؤں ملا کر میرا شمار اچھی پریڈ کرنے والوں میں ہو گیا تھا. یعنی اس کے جو ہے نا بڑا, مجھے وہ جو ہمارے آفیسر تھا, جو بھی ٹیچر تھے, ہمیں ٹریننگ کر رہے تھے, بڑی زبردست پریڈ ہم لوگ بالکل پاؤں سے, جیسے یہ پریڈ نہیں ہوتی ایسے ٹھک ٹھک ٹھک, وہ دائیں مڑ بائیں مڑ پورا سیکھا ہوا ہے ہم نے 20 دن میں. تو وہ یہ نہیں کہ ایسے دائیں مڑنا ہے, ایسے بائیں مڑنا ہے, اور پہلے سیدھا ہاتھ پاؤں آگے کرنا ہے, پھر الٹا ہاتھ, اور دیکھنا جب وہ اس کا سیدھا پاؤں ہو تو تم بھی اپنا ہی سیدھا, ایسا نہ تم الٹا نکال رہے ہو آگے. چلو ٹھیک ہے, یہ ہو گئی, یہ کر لینا 20 دن. کوئی کرے گا بھائی, کان پکڑ کے نا کروایا جاتا ہے. فوج میں بھی ایسا ہی ہے, دوڑوایا جاتا ہے, ٹریننگ دی جاتی ہے, ٹھڈے مارے جاتے ہیں, اس کے بعد جا کے پھر بھی پریکٹس ہوتی رہتی, فرضی جنگیں مسلط کی جاتی ہیں, اس کے بعد جا کے انسان اس قابل ہوتا ہے کہ جنگ ہو تو وہ کچھ کر سکے. اگر ترغیبات دیتے تو نہیں ہوتا, تو یوز ٹو کرنا پڑتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اپنے آپ کو عادت ڈالنے کے لیے روزے کی, نماز کی, تلاوت کی ماحول بناؤ, اور عادت ڈالو کسی بھی طریقے سے, جرمانے لگا لگا کے عادت ڈالو کہ میری اگر فرض چھوٹ گئی, ناشتہ گول, ناشتہ نہیں کروں گا. سمجھتے ہو, جس دن فجر چھوٹی اس دن ناشتہ نہیں, عادت پڑے. 40 دن کسی بھی طرح سے کر لینا انسان کوئی کام کو, تو یوز ٹو ہو جاتا ہے, عادت پڑ جاتی ہے. تو ایک اور بات ذہن میں آئی تھی بڑی زبردست, اسی سے متعلق, دماغ سے نکل گئی. چلو پھر ہم اسی بیان کی طرف چلتے ہیں. تو جب یہ کرتے رہے گا انسان, ہاں ماحول کی بات کر رہا تھا, تو اب ہوتا کیا ہے, ان ملکوں میں جن بچوں کو اسلامی اسکول نہیں ملے, وہ چاروں طرف کفر کی بات, LGBT, لڑکا لڑکی ہوتی ہے, لڑکی لڑکا ہوتا ہے, آپ کی مرضی, اس طرح کی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. امریکہ میں بھی, کینیڈا میں تو بہت زیادہ بچوں کو کہ تم اگر لڑکی فیل کر رہے ہو تو تم لڑکی. اب ہمارے ہاں کسی بچے کو بول دے نا کہ تم لڑکی فیل کر رہے ہو, وہ کہے گا پتہ نہیں تیرا دماغ خراب ہو گیا, کیا بات کر رہا ہے, میں کیوں لڑکی فیل. لیکن ان کے ہاں کسی کا بھی دماغ خراب نہیں ہو رہا. حالانکہ کتنی فضول ترین بات ہے یار, یہ اتنا کامن ہو گیا ہے کہ اب وہاں جو مسلمان بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں نا, ایک صاحب نے بتایا کہ ایک بچے نے آ کے گھر میں کہا کہ میں لڑکی ہوں, نہیں میں کتا ہوں. آپ حیران ہو گئے, یہ بھی ہو رہا ہے کہ میں کتا فیل کر رہا ہوں تو میں کتا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا, آپ سمجھ رہے ہو میں مذاق کر رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ جو فیل کر رہے ہو آپ کا رائٹ ہے, تو اس نے کہا میں کتا ہوں. اب ماں باپ پریشان ہو گئے یار, یہ ماحول کی بات ہو رہی ہے, ورنہ کوئی بچہ ہمارے ہاں کتا اگر فیل کرے, اول تو کرے گا ہی نہیں, وہ پوری زندگی ہماری گزر گئی, اتنی زندگی گزر گئی, پوری تو نہیں کہنی چاہیے, ایسا نہ قبولیت کا وقت ہو, اتنی زندگی گزر گئی, لیکن آج تک میں نے کوئی ایسا بچہ نہیں دیکھا جو کہہ رہا ہوں میں اپنے آپ کو بلی فیل کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو کتا فیل کرتا ہوں, میں لڑکی فیل کرتا ہوں, میں لڑکا فیل کرتا ہوں, کہیں بھی نہیں. لیکن اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ سوسائٹی میں نظر آنا شروع. ایک ڈاکٹر آئے, مجھے کہنے لگے میرے پاس ایسے پیشنٹ ہیں کہ جو کہتے ہیں میں لڑکی فیل کرتا ہوں, تو میڈیکلی تو ایسا ہو رہا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب ہو رہا ہے جب اس LGBT کو فروغ دیا گیا. آپ نے بھی اپنے بچپن میں کبھی نہیں سنا ہوگا, اور آپ چونکہ پڑھ کے وہیں سے آئے ہیں باہر سے, تو ان لوگوں کے تو یہ کامن ہے, ان کے یہاں فطرت سے بغاوت ہے, تو اب آپ کے دماغ میں بھی یہ چیز بیٹھ گئی ہے. اور میں نے کہا مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ بھی کچھ اور فیل کرنا شروع کر دیں, تو تھوڑا سا فاصلہ رکھیں کائنڈلی, ٹھیک ہے نا. ہی ہوں اور ہی فیل کر رہا ہوں میں, صحیح ہے نا, تو میں آدمی ہوں. اگر آپ کو کی فیلنگ چینج ہو گئی ہے تو کائنڈلی آپ تھوڑا سا دور بیٹھیں, فاصلہ رکھیں. تو ہم ہی ہیں, اللہ کا شکر ہے, قیامت تک انشاءاللہ آخرت میں بھی ہی رہیں گے. تو کیونکہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں بھائی, اسلام نے ہمیں بتایا کہ ویسے بھی مرد کی جنس اللہ نے عورت سے افضل بنائی ہے, تو اس پہ تو اور زیادہ خوش ہونا چاہیے. عورت پیدا کر دیا وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن مرد پیدا کر دیا تو اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اب کیا ہے, تو وہ کیا ہے کہ ایسے کیسز آ رہے ہیں سامنے کہ میں درخت ہوں, میں کتا ہوں, میں ہاں جو میرے سامنے کیس آیا نا, انہوں نے بتایا وہ بچے کو کہہ رہے میں بلی ہوں. وہ گھر میں مصیبت بن گیا یار ماں باپ کے لیے. اب مسلم فیملی گورا ہوتا
تو کہتا ہے چلو جو فیل کرو, ہیومن رائٹس, تم بلی ہو تو تم بلی ہو. اب وہ باپ پریشان, اس کو مار بھی نہیں سکتے وہاں پہ نا, بچے کو مارو گے کیس ہوگا. بچے نے کہا میں بلی ہوں. تو باپ نے کیا کیا, اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ بلی ہو, تو کھانے پہ نہیں بٹھایا, بولا بلیوں والی خوراک ملے گی وہاں جا کے بلی والی. بچہ کہہ رہے وہاں کے میں بریانی کھاؤں گا, کہہ رہے وہاں جا کے بیٹھ, تجھے وہ جو بلیوں کی جو ڈبے میں آتی وہ دے دی اس کو. وہ اس کو واش روم آنا ہوا, کہہ رہے بلی کی جگہ پہ جا کے بیٹھ کے کر, تجھے ریسٹ روم میں جانے کی اجازت. تو اللہ کا شکر ہے 2 دن میں انسان کا بچہ بن گیا, 2 دن میں انسان کا بچہ بن گیا. لیکن گورے کا بچہ ہوتا تو شاید بلی ہی رہتا, اور اب تک سچی مچی میں بلی بن چکا ہوتا وہ, کیونکہ جب بار بار ایک چیز سوچو گے تو دم بھی نکل آئے گی پھر. تو پھر میں نے جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا, میں نے کہا یہ تو ایک لطیفہ ہوا تھا ہمارے حضرت کے ساتھ. ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک صاحب کو یہ وہم ہو گیا کہ میں بندر ہوں, نہیں میں گدھا ہوں, یا پتہ نہیں گھوڑا ہوں, کچھ اس طرح کا وہم ہو گیا. وہ واقعی ایسا خطرناک, یہ نفسیاتی بیماری ہے, ایسا وہم ہوا ہے کہ وہ ہر ایک کے پاس جا رہا ہے, یار میں گدھا تو نہیں ہوں, میں گدھا تو نہیں ہوں. حضرت فرماتے میرے بڑے بھائی کے پاس آیا, کہنے لگا میں گدھا تو نہیں ہوں. انہوں نے کہا پیچھے ہاتھ لگا کے دیکھ لیا اگر دم ہے یا نہیں ہے, بس. کہنا اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کبھی بھی نہیں. تو کیا ہے کہ ایک فضول چیز سن کے اس کے عادی. اب یہ لڑکا لڑکے سے بدفعلی اتنا غلیظ پلید گندا عمل ہے. ہمارے ہاں کوئی یہ کام میں پکڑا جائے ساری زندگی لوگ اس کو تانے دیتے ہیں, ابے تو وہی ہے نا. اور ان لوگوں نے اتنا سوسائٹی میں رواج ہو گیا کہ اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, باتیں ہو رہی ہیں, تو کھلے عام بتا رہے ہیں بھائی میں تو گئے ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے آپ کو وہ والی گالی دے رہے ہو آپ جو ہم ممبر پہ دے بھی نہیں سکتے کسی کو. بتا رہے ہم تو یہی ایسا ہی ہو گیا. ایک آدمی کیا بولے یعنی میں چور ہوں, اس پہ فخر کر رہا ہے. تو اتنا گندا ابے تو یہ ہے صحیح ہے نا, اور کہہ رہے میں یہ ہوں. تو عجیب گند. میں نے ایک جگہ دیکھی, کہیں یورپ کے کسی ملک میں جانا ہوا, ہم گزر رہے تھے رات کے وقت, تو ایک جگہ ہمیں نظر آئی, بڑی بڑی عمر کے آدمی, داڑھی چھوٹی چھوٹی داڑیاں بھی ان کی, کلین شیف بھی نہیں, ایک کے کان میں بالی دوسرے کے بالی نہیں. میں نے کہا بھائی یہ کیا منظر ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو بالی والا ہے یہ اس کی وائف ہے آدمی کی, پورا ان کا وسیم بھائی, اور یہ اس کا شوہر ہے. ابے میں نے کہا داڑھی نکلی ہوئی ہے اس کے, شیو پوری اتنی بڑی بڑی, یار کہہ رہے ہیں بس یہ ہے ان کی. اب پھر وہ گورے تو ایسے ایکچولی ان کی وش جو ان کی وش ہو بھائی, ایکچولی جو. ابے کیا کر رہے ہو یار تم, اتنی گھن آ رہی تھی یار ان کو دیکھ کے, تمہیں شرم نہیں آتی یار؟ تو یہ ہے یوز ٹو, سمجھ رہے ہو. 4 دن تک گوبر کھاؤ نا, پہلے دن تو الٹی آئے گی, اس کے بعد آدمی کہے گا کھانے کی چیز تو گوبر ہی ہوتی ہے. پتہ نہیں کیوں بریانی کھا رہے ہوتے ہیں لوگ بیٹھ کے. انسان کو اللہ نے ایسا بنایا بھائی, جس چیز کی عادت ڈالو آہستہ آہستہ عادت. بھنگی بیچارہ کیا کرتا ہے, گٹر میں گھسے گا, وہ کتنی گند بیچارہ صاف کرتا ہے, ہمیں ترس آتا ہے, اس کو تھوڑی آ رہا ہوتا ہے اپنے اوپر ترس, وہ عادت ہو جاتی ہے اس بیچارے کو, وہ مجبوری ہے اس کی. تو انسان کو جب ایسی چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے میرے بھائی, تو نماز روزے کی کیوں نہیں پڑھ سکتی, سمجھتے ہو, صفائی کی کیوں نہیں پڑھ سکتی. تو اس لیے اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے نہ محنت مشقت کر کے ایک دفعہ عادت ڈال. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے 20 سال تہجد پڑھی ہے, اپنے نفس پہ جبر کر کے, دل نہیں لگتا تھا تہجد میں, نہ اخلاص پیدا ہوتا تھا, بس کسی طرح مصیبت میں ڈال کے نا 20 سال میں نے تہجد پڑھی. کہہ رہے 20 سال کے بعد مجھے تہجد میں لطف آنا شروع ہوا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ 20 سال کے بعد کیا ہوا ہے, لطف آنا شروع ہوا. اللہ نے مجھے وہ کیفیات دی جو تہجد گزاروں کی ہوتی. اور ہم پہلے دن چاہتے ہیں ایسا ایک دم دل لگے نماز میں, وہ عرش مولا پر, جب نہیں لگ رہا ہوتا دل, ابے یار کیا فائدہ ایسی نماز کا جس میں دل ہی نہ لگے. اور بھائی فائدے نقصان کو چھوڑ, عادت ڈال, لت پڑ جائے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے خط لکھا, ان کے مرید نے, کہ حضرت میں جب نماز پڑھتا ہوں تو کیفیات نہیں بنتی, بس ایک عادت پڑی ہوئی ہے نماز پڑھنے کی, اس لیے پڑھتا ہوں, چھوٹتی نہیں ہے, قضا نہیں ہوتی, لیکن پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ عادت پڑ گئی ہے. اس کا خیال تھا ڈانٹ پڑے گی, تو انسان کا بچہ ہے تو عادت نماز پڑھ رہا ہے, تو اللہ کے لیے تو پڑھ نہیں رہا. تو حکیم الامہ نے اس کا جواب لکھا کہ اچھے کام کی اگر عادت پڑ جائے تو اس میں کیا برائی ہے. یعنی آپ اس لیے یہ کام کر رہے ہو کہ عادت پڑ گئی ہے نا, تو گٹکے کی عادت پڑ جاتی, زنا کی عادت پڑ جاتی, اس پہ ندامت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو جب برائی کی عادت پہ انسان کو افسوس ہوتا ہے تو اچھائی کی عادت پہ افسوس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بولو خوش ہونا چاہیے. تو کوئی بھی اچھائی, تو میں اس پہ بتا رہا تھا کہ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ ہم سے دین کا کام لے لے اور مسلط کر دے ہمارے, ہم چاہے نہ چاہے کام ہم سے ہو جائے, بس عادت پڑ جائے ہمیں کام کرنے کی, دین کے کام کی. اب جو میں نے آیت پڑھی تھی جلدی سے اس کو سمیٹتا ہوں میں. بیان نماز کتنے بجے؟ 9 بجے. اچھا بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. جو میں نے آیت پڑھی تھی سفر پہ جانے سے پہلے نا, یہ آیت پر کافی لمبا بیان ہوا تھا. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. اللہ نے انسان کے اندر ایک مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, اس کو بیان کیا ہے کہ انسان جلد باز ہے. انسان کیا ہے؟ جلد باز. اس پر میں نے کافی تفصیل سے بات کی تھی. ایک جلد بازی شریعت میں پسندیدہ ہے, وہ ہے نیکی میں جلد بازی سے کام لینا, یعنی سستی نہ کرنا.
اور ایک جلد بازی وہ ہے جو چستی کی بیس پہ نہیں ہوتی بلکہ خواہش نفس کی بیس پہ ہوتی، سوچنا سمجھنا نہیں، جذبات سے کام لے کے بس جلدی جلدی فیصلہ کر لینا، یہ جلد بازی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تبھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی تعریف کی کہ تمہارے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہے، الحلم والانا، تمہارے اندر جلد بازی نہیں ہے، بردباری ہے اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہو، تم جلدی میں نہیں کرتے۔ تو اللہ کہتے ہیں انسان کے اندر ایک فالٹ کیا ہے کہ وہ فیصلے کرنے میں، عمل کرنے میں کیا کرتا ہے، جلد بازی سے کام لے۔ کوئی گناہ دیکھے گا، اس کے انجام نہیں دیکھے گا، بس کر گزرے گا۔ یہ جتنے نشئی ہیں یہ جلد بازی کی وجہ سے ہی نشے کی عادت پڑی نا۔ آج کل یونیورسٹیوں میں نشہ بہت پھیل رہا ہے۔ کیا ہوتا ہے، کوئی کلاس فیلو کہتا ہے یار یہ آئس لے لو، اس سے آپ ریلیکس ہو جاؤ گے، ٹینشن ختم ہو جائے گی آپ کی اور پڑھائی میں دل لگے گا، جب اچھے نمبر سے پاس ہو پھر چھوڑ دینا۔ اب بھائی آپ یہ کام کر رہے ہو، آپ 20 لوگوں سے مشورہ کرو، ڈاکٹروں سے پوچھو کہ یار یہ کرنے کا کام بھی ہے یا نہیں۔ سمجھدار لوگوں کے پاس وہ بتائیں گے بھائی جنہوں نے بھی یہ لیا زندگی برباد، موت کے بعد ہی پھر یہ چیز چھوٹے گی، اور چھوٹ بھی جاتی ہے لوگوں سے، بہت ٹینشن ہوگی۔ لیکن جلد بازی میں کیا ہوگا، زنا کرنے والا کیا کرتا ہے، ابھی کر لو بعد میں توبہ کریں گے دیکھیں گے، اس کے بعد جو چپکتا ہے نا گناہ، وہ 100 بار توبہ کرتا ہے، 100 بار توبہ توڑتا ہے، شادی کے بعد بھی عادت نہیں چھوٹتی، بڑھاپے تک کرتا رہتا ہے، پکڑا جاتا ہے، بچوں میں بدنام ہو جاتا ہے، 2 ٹکے کی عزت نہیں رہتی اولاد میں، نہ بیوی کی نظر میں، سب برباد کر دیا اپنا، اور ایک وقت کے بعد زنا کی طاقت اور قوت ویسے ہی ختم، وہ اللہ نے چھڑوا دیا، اب ثواب بھی نہیں مل رہا، یہ اپنی مرضی سے تھوڑی چھوڑ رہے ہو، تو طاقت ہی ختم ہو گئی۔ تو لیکن کیا ہے، بس کر لو یار، بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ ہے غصہ آیا ایک دم جاری کر دیا، اس کے انجام نہیں دیکھ رہا۔ طلاقوں میں بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں لوگ، ابھی تو غصہ ہے طلاق نکالو بعد میں دیکھیں گے، بھائی بعد میں تھوڑی دیکھا جائے گا، بھائی کیوں جلد بازی سے کام لے رہے ہو، کنٹرول کرو اپنی زبان پہ، بعد میں سوچ لینا کہ دینا ہے کہ نہیں دینا۔ تو یہ سارے دنیا میں فسادات، آپ کو پتا ہے جنگ عظیم جو شروع ہوئی تھی نا، پہلی یا دوسری، وہ بھی کسی نے جلد بازی میں کسی بادشاہ کو اڑا دیا تھا، مجھے ملک کا نام نکل گیا، انہوں نے پھر کسی اور کو اڑا دیا، صحیح ہے نا، جلد بازی میں یہ نہیں دیکھا کہ یار ہم جب اڑا رہے ہیں تو پھر آگے اسے پھر تیسرے کو اڑا دیا، اسے چوتھے کو اڑا دیا، پھر وہ اس کا اتحادی بن گیا، وہ اس کا اتحادی بن گیا، سب ملک توپیں لے لے کے نا ایک دوسرے کو مار مار کے، مار کھا کھا کے سب کا بھوسا نکل گیا تھا، پہلی جنگ عظیم میں بھی اور دوسری میں بھی۔ اتنے لوگ مرے، اتنے مرے، ملکوں کا دیوالیہ ہو گیا۔ اگر جلد بازی سے کام نہ لیتے تو جو ملک جنگ میں نہ پڑتا، جو جنگ میں اس پہ اٹیک ہوا ہے وہ تو مجبوری تھی، بہت سو نے تو بلا وجہ جنگ میں کود پڑے، اور ان کی بھی ایسی کی تیسے۔ امریکہ تبھی تو اتنی بڑی پاور بنا ہوا ہے، امریکہ پڑا ہی نہیں اس جنگ میں، انہوں نے بولا تم تماشا دیکھوں گا، تم کھیلو، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں آیا ہے، وہ بالکل اینڈ میں آیا ہے، جب جاپان کو دیکھا نا اس نے بہت اوپر جا رہا ہے اور پوری دنیا کی سپر پاور بننے والا ہے، تو بھی امریکہ نے جلد بازی نہیں کی۔ امریکی بہت دماغ کے ہوتے ہیں، بہت تیز۔ ابھی پاناما میں امریکہ نے حملہ کیا تھا نا 1979 میں، تو امریکہ نے ان کو بولا کہ ان کی آرمی ختم کی، بولا کوئی خطرہ ہوگا نا ہم جو ہے تمہارا دفاع کریں گے، فوج نہ رکھ، اور پھر بتایا کہ خطرہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بھی ہم بتائیں گے۔ پاناما کی گورنمنٹ کہتی ہے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، کہہ رہے نہیں خطرہ ہے، ہم آ رہے ہیں اتنی لمبی پلاننگ کرتے ہیں نا، کہہ رہے نہیں ایکچولی آپ کو کیا ہے، خطرہ ہے، بہت شدید خطرہ ہے، ہم آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے بھائی نہیں ہے بھائی مجھے کوئی خطرہ نہیں، کہہ رہے ہیں ہم نے جب بول دیا نا، ایگریمنٹ ہوا تھا نا آپ سے کہ آپ کو خطرہ ہوگا تو ہم آئیں گے، اور خطرہ ہے یا نہیں یہ کون بتائے گا، یہ تمہارا باپ بتائے گا، ہمارے بہت شاطر دماغ، بہت دماغ لگاتے ہیں یہ لوگ نا، پلاننگ کرتے ہیں۔ تو اب وہ کیا ہوا ہے، اس نے کیا کیا ہے، جنگ عظیم میں یہی کیا، جلد بازی سے کام نہیں لیا امریکہ نے، جاپان نے جلد بازی سے کام لیا، علاقے پہ علاقے فتح ہو رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہا بھائی تو ایک حد تک آگے بڑھے گا، دنیا اتنی بے وقوف تھوڑی ہے کہ بس تجھے لڈو بنا کے تو جو جتنے ملک فتح کرتا چلا جائے، بڑی بڑی سپر طاقتیں، رشیا اس کو بھی بڑا پاورفل تھا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو بس کر یار، اس نے کہا نہیں یہ علاقہ فتح، یہ علاقہ، نتیجہ کیا نکلا ہے، امریکہ نے جذبات سے کام نہیں لیا، پہلے امریکہ نے آرمی بھیجی، جب دیکھا نہیں ہو رہا فتح، امریکہ نے بولا بھائی یہ فوج تو بہت زیادہ ہلاک ہو جائے گی ہماری، کوئی اور گیم کھیلو، اتنے میں ایٹم بم بنایا اس، پھر جاپان کو جا کے، پھر بھی جلد بازی میں نہیں، جاپانیوں کو جا کے سمجھائے دیکھو بم ہے ہمارے پاس، بہت خطرناک بم ہے، تمہیں تمہاری نانی یاد آ جائے گی، پھپھو یاد ہوتی نہیں ان لوگ کے نانی پھپھو، لیکن تمہیں آئے گی یاد۔ تو جاپانی نے پھر بھی جلد بازی، وہ سوچتے تو صحیح یار تحقیق کر لو، ہو سکتا ہے بم ہو، لیکن جلد بازی نہیں جی، نشے میں جائے فتح کر رہے ہیں، پھر وہی ہوا، امریکہ نے ایک ہیروشیما پہ بم گرایا، غلط کیا، ہم نہیں اس کے قائل ہیں، اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے نا، ان کے آرمی چیف کو پھر بھی عقل، لوگوں نے بتایا بھائی قحط سے لوگ مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، اس نے کہا جنگوں میں ایسا، تو یہ اس کے الفاظ ہیں بھائی جنگوں میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، نہیں آئے۔ امریکہ نے بولا ٹھیک ہے بھائی تمہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، دوسرا گرا دیا، دوسرا گرایا تو اس کو پھر بھی کم وقت کو نا سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو اس نے کہا بولے بیٹا اب تیسرا آئے گا، پھر کیا آئے گا، تو پورا ملک کی واٹ لگ جائے گی، پھر ایسا سرنڈر ہوا ہے نا جاپان، پہلے جلد بازی نہ کرتا تو یہ حال، اپنی حیثیت دیکھتا نا،
ایسا سرنڈر ہوا ہے نا امریکہ کے آگے. پھر امریکہ نے جو پاناما والوں سے معاہدہ کیا نا وہی معاہدہ جاپان سے, کہ دیکھو اب ہم تمہارا حفاظت بھی ہم کریں گے اور خطرہ تمہیں ہے یا نہیں یہ بھی کون بتائے گا, بتائیں گے. اب جاپان اتنا پولائٹ ملک ہے, انہوں نے کہا جنگ نہیں کرنی, یو ٹرن لیا انہوں نے کہا اب محبت, پیس, لونگ, جنگ ونگ نہیں, بم نہیں. بہت جاپانی میں یہ جو پیدا ہوا نا, ایسے شروع میں تھوڑی تھے. میں جاپان میں نا, میں ہمارے میزبان کے گھر میں تھا, ایک ڈاکی آیا, پوسٹ مین نہیں ہوتا, آیا ہیلمٹ اتار کے یوں کرتا ہے. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا یہ یوں 3 دفعہ جھکتے ہیں, پورا یوں کر کے نا, یوں اسپیڈ سے جھکا, بڑی رسپیکٹ دے رہے ہیں, حالانکہ ہم نہ اس کے پیر و مرشد ہیں نہ بزرگ ہیں اس کے لحاظ سے. کیا انہوں نے اسکولوں میں نا جھکنا سکھایا بھائی, محبت, کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ ایسا نہ کوئی دوبارہ آرمی میں سر پھرا پیدا ہو جائے, چیف دوبارہ بدماشی پہ اترے تو وہ فائر پن ہی نکال دو. فائر پن سمجھتے ہو نا, کلاشن کوف کی جب فائر پن نکال دو پھر جتنے بڑی ٹھس کرتے رہو, ٹھس کی آواز کے علاوہ کچھ بھی نہیں آئے گا. تو ایسے پولائٹ جب قاضی حسین احمد جماعت اسلامی کے نا گئے جاپان کے دورے پر, تو اس وقت پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا. تو قاضی حسین احمد جب گئے تو پھر جاپان کے صدر نے کہا کہ آپ لوگوں نے ایٹم بم کیوں بنا, کتنی گندی بری چیز ہے, اس سے کتنی دنیا میں تباہی ہوتی ہے, چھی تھو, آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہ میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں. قاضی حسین احمد نے کہا آپ اگر بنا لیتے نا تو آپ پہ یہ حملہ نہ ہوتا. آپ پہ حملہ اس لیے نہیں ہوا کہ آپ کے پاس جو ہے امریکہ نے ایٹم بم بنایا ہے, وہ تو امریکہ نہیں بناتا, کوئی اور بنا لیتا. آپ پہ حملہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ کے پاس ایٹم بم نہیں تھا. اب ہمارے پاس بم ہے, وہ کسی نے کہا نا بم ہے, اس نے کہا تیری اماں کون سی کم ہے. خیر, تو اب آپ کے پاس بم ہے, ہمارے پاس اب بم ہے, ہم کسی پہ ایٹم بم چلائیں نہ چلائیں, لیکن اب ہم پہ کوئی دنیا کی طاقت انشاءاللہ ایٹمی حملہ نہیں کر سکتی. ان کو پتا ہے جب ایٹم بم گرائیں گے تو پھر تو یہ ایٹم بم چلانا پڑے گا ان کو, مجبوری ہے ان کی. تو اب دنیا میں ہم ایٹمی حملے سے ہم کم از کم محفوظ ہو گئے. تو بڑا زبردست جواب دیا. تو دیکھو جاپان نے جلد بازی کی تھی, اگر شروع سے ہی تمیز سے چلتے رہتے تو یوں نہیں ہوتا, 3 دفعہ نہیں جھکتے, کم از کم بس اتنا جتنا گورے کرتے ہیں, تھینک یو, نائس ٹو میٹ یو. اب وہ تو جھکے ہی جا رہے ہیں, بس سردا کرنا رہ گیا. اتنے پولائٹ بن گئے نا کہ پن ہی کیا ہو گئی ہے, ختم. اور ان کی ساری معیشت امریکہ کے کنٹرول میں. ورنہ جاپان جو چیزیں بناتا ہے اکنامکلی, جاپان کو تو دنیا کی سپر پاور ہونا چاہیے, لیکن امریکہ نے ایسی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. ہمارے ایک ریلیٹو تھے اس میں شپ میں کیپٹن, تو انہوں نے بتایا کہ جب شپ میں ہم جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ امریکہ نے کہا تم نے اتنی چیزیں مجھ سے خریدنی ہے بلا وجہ, جاپان کو ضرورت نہیں ہے پھر بھی خریدنی ہے. کہہ رہے ہمارا جہاز پہلے امریکہ سے جاپان جاتا ہے, وہ چیزیں لے کے پھر جاپان سے واپس آتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے کہ تم نے ہم سے اتنا مال خریدنا ہے. جاپان کو ضرورت نہیں بھی ہے, جاپان کا باپ بھی خرید. وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں چاہیے بھائی, میرے کوئی گندم بہت ہے. امریکہ کہے گا ہماری ضرورت ہے گندم, تم خریدو. یہ ایسے ہی جیسے کسٹمر کو آپ جا کے بولو تو مجھ سے 4 روٹیاں خرید, وہ کہا بھائی میرے جو پیٹ بھرا ہوا ہے, کہہ رہا تیرا باپ بھی خریدے گا. کتنی بڑی بدماشی ہے یا نہیں ہے. تو وہ جلد بازی سے کام نہ لیتا جاپان, شروع میں یہ اعتدال سے چلتا رہتا تو یہ حالات نہ ہوتے. بہرحال یو ٹرن لیا, کسی ایک جگہ ٹک گئے, وہ ترقی کی ان لوگوں نے. لیکن بالکل اب جنگ ونگ کی جاپان بات ہی نہیں کرتا. ان کی نصاب میں یہ چیز, پہلے ان کے نصاب میں امریکہ سے دشمنی تھی, اب امریکہ نے وہ بھی نکلوا دی. اب ان کی جو نئی جنریشن ہے وہ امریکہ سے محبت کرتی. امریکہ نے یہاں بھی امریکہ نے جلد بازی نہیں کی ہے. امریکہ نے یہ نہیں کیا کہ اب جو ہے نا ان کو میں بولوں کہ امریکہ سے محبت کرو. امریکہ کو پتا تھا بھی تازہ بم گرا ہے, 40-50 سال تک یہ اس زخم کو بھولیں گے نہیں. ابھی نہیں, ابھی ان کو مجھ سے نفرت کرنے دو. آہستہ آہستہ ان کے سلیبس میں تبدیلی کروائیں گے ہم. تمیز سے جا کے تبدیلی کروائی 40-50-60 سال کے بعد جا کے. اور اب میں دیکھ کر آیا ہوں نئی جنریشن امریکہ زندہ باد کے نعرے لگاتی ہے, امریکہ ہمارا دوست ہے. ان کو پتا تھا پرانوں پہ نہیں ہو سکتا بھائی, انہوں نے تو بم کے اثرات دیکھے. تو یہ ہے میچورٹی. دنیا میں کوئی بھی قوم ترقی کرتی ہے نا تو کچھ میچور پنا اس میں ہوتا ہے. تو اس لیے بھائی یہ چیز اپنے اندر سے نکالو. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, انسان جلد باز ہے, اس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے. اسی جلد بازی کا ایک اظہار کیا ہے, اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو جزا فضا شروع کرتا ہے, ہاں ہو ایک دم جذباتی ہو جاتا ہے. حالانکہ جب مصیبت پہنچی ہے صبر سے کام لینا چاہیے, جلد بازی سے کام نہیں لینا. یہ سوچنا چاہیے بھائی اس مصیبت کے اسباب کیا ہیں, کیوں پہنچی ہے یہ مصیبت, وجہ کیا تھی, تاکہ میں آئندہ اس اسباب کو دور کروں. اکثر لوگ غم میں وہ کام کر لیتے ہیں جس سے غم کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتا. ہمیں یاد ہے بچپن کا واقعہ, ایک آدمی کا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تھا نا, ٹانگ میں زخم ہو گیا, بہت تکلیف میں. اب اس تکلیف سے برداشت نہ کر کے اس نے بلیچ پی لی احتجاج میں. وہ تکلیف کے بجائے اس سے بڑی تکلیف شروع ہو گئی. بلیچ پی لیا یا پتہ نہیں کیا پی لیا, تیزاب پی لیا. وہ جو عذاب بنا ہے اس کے لیے الٹیاں کر رہے ہیں, بچاؤ مجھے بچاؤ, چیخ رہے, چلا رہے. صحیح ہے نا. ابے تو سوچا نہیں ہے کہ اس سے یہ پینے سے کیا یہ تکلیف ختم ہو جائے گی, ایک کے بجائے دوسری تکلیف شروع ہو گئی.
اکثر لوگ اپنا سر پھوٹ رہے ہوتے ہیں. اچھا لوگ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو پیٹ رہے تاکہ سامنے والے پہ اثر ہو. سامنے والا بڑا ڈھیٹ ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھو. تم خودکشی کرو گے نا کہ سامنے والا ترس کھائے گا, 1-2 دن سے زیادہ روئے گا نہیں. وہ کسی کے پاس فالتو ٹائم, لوگ باپ کو بھول جاتے ہیں, ماں کو بھول جاتے ہیں. تم کس کھیت کی مولی ہو؟ خودکشی کرنے والا اسی نیت سے کہ میں جب مروں گا تو میری ماں کو خیال آئے گا, واقعی اس کی شادی یہاں کرا دینی چاہیے. اکثر یہ عاشق لوگ خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں. اس کے باپ, میرے باپ کہے گا واقعی, اور میری محبوبہ کہے گی واقعی سچا عاشق تھا. تیری محبوبہ کہے گی 3-4 دن کہے, اس کے بعد غفار بھائی سے شادی کرے گی. وہ اس کے غفار بھائی نہیں ہوں گے, تیرے بھائی ہوں گے. شادی کرے گی اور بھول بھلائیاں ہو جائے گا. ونس اپون اے ٹائم ایک عاشق تھا جو کھمبے سے لٹک کے مرا تھا. کوئی کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی. یہ خودکشی کرنے والا ایموشنل بلیک میلنگ, میں یوں کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا. ہر بڑے سے بڑا غم انسان بھول جاتا ہے. غموں کو یاد رکھتے ہیں تو سارے ہی مر چکے ہوتے ہیں اب تک. تو وہ جہنم میں جل رہا ہوتا ہے خودکشی کرنے والا, اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا پیغام دے کے جا رہا ہوں دنیا. اکثر ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں, میں جا رہا ہوں. وہ ایک آئے تھے نا انڈیا سے ویڈیو, میری ساس نے ظلم کیا, میں جا رہی ہوں سمندر میں کودنے کے لیے. بھائی تو کود گئے تو تیری ساس کو تو کچھ کوئی اثر نہیں پڑا ہوگا اس سے. الٹا تو نے ساس کو تو اللہ شاید بخش دے کہ تجھ پر جو ظلم کیا, تیری سزا تو اس سے بھی بڑی ہے. تو بھاگ جاتی وہاں سے بھائی, کچھ بھی کر لیتی. یہ تھوڑی کرنے کا کام تھا. تو یہ سارے فیصلے کس طرح ہوتے ہیں؟ جلد بازی. جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں جلد بازی میں دانت توڑ دیے, اب بعد میں بیٹھے ہوئے کہ اب کیا کریں. قتل ہو جاتے ہیں. میرے پاس کتنے کیس اس طرح آئے ہیں, غصے میں بندہ مار دیا, بعد میں اس وقت تو بڑے بہادر بنے ہوئے تھے, اب ہم ڈرتے ورتے نہیں. اس کے بعد جب جیل کی سلاخوں کے پیچھے گئے ہیں, وہ بھائی ترس رہے ہیں یار کسی طرح ہمیں نکال دو, ہم نے غلطی کی, کاش ہم یہ نہ کرتے. عذاب میں آ گئے وہ. تو اس لیے بھائی یہ دنیا میں سارے جرائم کس بیس پہ ہوتے ہیں؟ جلد باز. تو اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیشہ, دیکھو صلح حدیبیہ میں کیسی نبی نے شرطیں مانی ہیں ان کی. کیوں؟ آپ دور کو دیکھ رہے تھے, آپ کو پتا تھا یہ خود ان شرطوں پہ قائم رہ نہیں سکتے. معاہدہ ان کی طرف سے ٹوٹے گا اور یہ ساری شرطیں کلعدم ہو جائیں گی. ابھی جنگ کو روکو کسی طریقے سے. کیسی مانی ہے ان کی شرطیں. تو یہ میچورٹی ہم سب کے اندر ختم ہو چکی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس لعنت سے بچائے جو ہماری قوم میں ہے, جلد بازی, ہر چیز میں ایک دم میں ایموشنل ہو جانا. ایک چھوٹا سا واقعہ بس سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا کہ یونیورسٹی میں نا مذہبی جنونی بھی ہوتے ہیں جو جلد بازی سے کام لیتے ہیں. کہتے ہیں میں نے یونیورسٹی, ان کے کسی دوست نے یونیورسٹی میں یہ لفظ کہہ دیا کہ سلمان رشدی بڑا ذہین آدمی تھا, اور پھر بھی اس نے کیسی بےغیرتی کی ہے, لعنت والا کام کیا ہے کہ سید الانبیاء کو برا بلا کہا اس نے. اب کوئی مذہبی جنونی بیٹھا تھا, اس نے کہا تو نے یہ کیوں کہہ دیا سلمان رشدی بڑا ذہین آدمی, تو بڑا ذہین سمجھدار. کہتے ہیں میں نے کہا بھائی میں نے آگے جو جملہ کہا ہے دماغی لحاظ سے ذہین تھا, لیکن کام یعنی اتنے ذہین آدمی کو بھی اتنی عقل نہیں تھی کہ تو نبی کی سیرت کو نہیں جانتا تو. لیکن وہ جنونی تو آپ کو پاگل ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ایسے پاگلوں کی کمی نہیں ہے. کہتے ہیں وہ لڑکوں کو بلا کے لے آیا کہ اس نے کہا کہ سلمان رشدی تو بڑا سمجھدار آدمی. اب کہتے ہیں وہ میرے پاس لڑکے وڑکے جمع ہو گئے. وہ دوست واقعہ سنا رہا ہے نا کہ اس دوست کے پاس لڑکے جمع ہو گئے اور بولا کہ تو یہ بتا کہ تو نے سلمان رشدی کو یہ کہا کہ بہت سمجھدار آدمی تھا, ذہین تھا. کہہ رہے میں نے کہا میری بات تو سنو پوری بات. کہتے ہیں نہیں, ہاں یا نا میں جواب چاہیے کہ تو نے یہ کہا ہے تو ہاں کہ نہیں کہا تو نہ, ہاں یا نہ میں جواب. کہہ رہے میں نے کہا کہ اگر میں نے جلد بازی سے کام لیا نا اور میں نے کہہ دیا ہاں کہا ہے, کہا تو تھا اس نے, تو اگلا جملہ سننے کی نوبت نہیں ہے کیونکہ یہ مار دیں گے جان سے. ایسے جذباتی ہو کے آئے تھے. کہہ رہے میں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں, جھوٹ بول دیا میں نے. کہا پھر یہ کمپلین کیا لے کر آئے؟ کہہ رہے میں نے یہ کہا ہے کہ لعنت ہے سلمان رشدی پر کہ جو اتنا ذہین ہو کے بھی اتنا بےغیرتی کا کام کیا. کہہ رہے انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب تو نے ذہین تو کہا ہے نا, تو انہیں ہاں کیوں نہیں بولا؟ کہہ رہے میں ہاں بول دیتا تو اس کا کیا مطلب ہوتا. کہہ رہے وہ جو یونیورسٹی کے پروفیسر تھے انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم نے بڑی سمجھداری سے کام لیا ہے, اگر تم جلد بازی میں ہاں کا لفظ تمہارے منہ سے نکل جاتا نا تو آج تمہاری لاش کے بھی ٹکڑے ہوئے ہوتے یہاں پہ. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو مجھے بھی اس بندے کا عمل اچھا لگا کہ یار وہ میچور تھا, اس کو پتا تھا کہ بھائی قوم جذباتی ہے. تو اس نے کہا میں نے لعنت کا لفظ اس نے پہلے ذکر کیا, حالانکہ اصل میں لعنت کا لفظ بعد میں تھا. کہتے ہیں میں نے لعنت سے پہلے کیوں, لعنت ہے سلمان رشدی پر. اس طرح کی بات کو مجھے پورے الفاظ یاد نہیں, لعنت ہے اس کے اوپر کہ ذہین ہو کر یہ کام کر رہا ہے. تو اس میں یہ بھی داخل ہے کسی ڈاکو کو پکڑ لیا, پتہ ہے نہیں کہ ڈاکو ہے یا نہیں, بس آپ لوگ مار رہے ہیں تو آپ نے بھی کوٹنا شروع کر دیا. ایسے بے گناہ لوگ قتل ہوئے اس طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ اس لعنت سے ہمیں بچائے. قرآن میں یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ نے جلد بازی کو اچھے الفاظ میں بیان نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب. اللہ اکبر. لائیں بھائی سوا مفتی صاحب شروع ہو گیا. ہم دو بھائی ہیں, میرا بڑا بھائی کام نہیں کرتا, گھر کا گزارا مشکل ہوتا ہے. میں شادی شدہ ہوں, میری 2 بیٹیاں ہیں. بھائی کو کام کے لیے کچھ بولتا ہوں تو والدہ اس کی حمایت کرتی ہیں, اور اکثر میری اور والدہ کی بد کلامی ہو جاتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے میں نے گھر والوں کا گھر چھوڑ دیا
اور مجھ سے جتنا ہوتا ہے والدہ کو سپورٹ کرتا ہوں. اچھا پر مثلاً یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ رشتہ دار اور دوست احباب احساس دلاتے ہیں کہ میں نے بہت غلط کیا الگ ہو کر، پر میں خود بہت مطمئن ہوں. آپ کچھ رہنمائی فرمائیں. بالکل ٹھیک کیا آپ نے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ایک بھائی کما رہا ہوتا ہے، دوسرا پیڑے کھا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے، کچھ کرتا ہی نہیں ہے وہ. تو اب اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ کھلاتا رہے اس کو، اس سے تو اس کا بیڑا غرق ہوگا. وہ خود کرے بھائی. ہاں کر پا نہیں رہا بیچارے سے، ہو نہیں رہا، پھر تو بھائی کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. لیکن اگر غالب یہ ہے کہ کچھ کر ہی نہیں رہا، پڑا ہوا ہے، تو پھر الگ ہو جانا چاہیے. کیونکہ وہ ظلم ہے بندے کے اوپر نا، کما ہو رہا ہے، دوسرا کیا کر رہا ہے، پیڑے کھا رہا ہے. اور مائیں بہت غلط کرتی ہیں، یہ بہت دیکھا ہے ہم نے گھروں میں کہ غلط چیز میں بھی کسی کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں اور جو صحیح کر رہا ہوتا ہے اس کو ڈانٹ رہی ہوتی ہیں. یہ بہت ہوتا ہے. ماؤں کے کوئی اصول ہی نہیں ہوتے کس بچے سے محبت کرنی ہے کس سے نہیں کرنی ہے. بعض دفعہ ایک بچہ دل میں بیٹھ جاتا ہے، وہ جتنا الٹا سیدھا ہو وہ پھر بھی اچھا ہے، اور دوسرا جتنا بھی اچھا کر رہا ہو پھر بھی برا ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے بعض ماؤں میں. تو ماؤں کو بھی چاہیے کہ دیکھو حدیث میں آتا ہے اولاد میں برابری کرو، صحیح حدیث ہے یہ. تو اس برابری میں بیہیویئر کی برابری بھی ہے، سلوک کی برابری بھی ہے، کہ ایک بچے کو ایسا لاڈلا بنا لیا کہ اس کے ہر غلط چیز بھی صحیح ہے اور دوسرے کی ہر صحیح چیز بھی غلط ہے. یہ گھروں میں ہوتا ہے. یعنی جس نے بھی یہ سوال پوچھا ہے نا، یہ ہمارا خود بھی مشاہدہ ہے کہ بعض گھروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ماؤں بلا وجہ ایک کو ہر چیز میں سپورٹ کر رہی ہیں، ڈانٹ رہی ہیں. تو ڈانٹ ڈپٹ کے کوئی اصول ہی نہیں ہوتے ان کے. خیر ماں کے ڈانٹے چاہے اس بے اصولی بھی ڈانٹے، لیکن اس کو برداشت کرے اولاد، زبان نہ چلائے. لیکن یہ کہ اب ہر وقت یہ ہوتا رہے تو پھر انسان ڈپریشن میں جانے لگتا ہے، بد کلامی ہونے لگتی ہے. تو اس صورت میں الگ رہنے میں کوئی حرج ہے نہیں. ماں کی خیریت پوچھتے رہا کرو، خرچہ دے دیا کرو ماں کو. میزان بینک کا، اسلامی بینک میں بچوں کا، میزان بینک یا اسلامک بینک میں بچوں کا انشورنس کروانا. انشورنس جائز نہیں ہے، لیکن میزان بینک انشورنس نہیں کر کے دیتا بھائی. میزان بینک انشورنس کا ادارہ تھوڑی ہے. مفتی صاحب مجھے پچھلے 200 بہت سوال پوچھا ہے بھائی جان. اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو؟ سے گناہوں کو کھلے عام نہیں بیان کرنا چاہیے. کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں جنہوں نے بھی یہ پرچہ دیا ہے نا. ادھر حضرت فیروز میمن صاحب کا نام سنا ہے، ان کے پاس چلے جاؤ. جس نے بھی یہ پرچہ لکھا ہے نا، ان کو اپنی پوری صورتحال بتائیں. جب کسی گناہ کی لت پڑ جائے کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کرو، اس سے چھڑواؤ گناہ وہ اپنے آپ کو. مفتی صاحب سے جمع کر کے موبائل لیا ہے، ایک سیلفی لینی ہے. مفتی صاحب پیسے جمع کر کے موبائل لیا ہے، کہاں ہے؟ آ جاؤ بھائی. سیاسی چیزیں یہاں نہ پوچھا کرو، ٹھیک ہے؟ سیاسی باتیں مت کیا کرو یہاں پہ. ہر طرح کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، کوئی کسی جماعت کا ہے، کوئی کسی جماعت کا ہے. چلو بھائی جلدی سے سیلفی لے لو بچے کی. شاباش. جو دبا دے بھائی جلدی سے، سانس روکا ہوا ہے. چلو شاباش. اور کوئی سوال کسی کا پوچھیں. السلام علیکم. مائک آ گیا ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. اچھا، اگر کوئی عام آدمی سیرت نبی پڑھنا چاہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے وفات تک، تو کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ اس میں الرحیق المختوم، اس کا اردو ترجمہ ملتا ہے، وہ بہت بہترین کتاب ہے. اور سیرت مصطفیٰ بھی ایک. اور کوئی سوال حضرت جو سفر نہ ہو؟ جی وعلیکم السلام. تبلیغ کا کام 1 لاکھ کا انبیاء علیہ السلام نہیں ہے، تو اس کے خلاف جو ہے نا بہت لوگ غلط باتیں کرتے ہیں اور غلط بیان کرتے ہیں، اور علماء حضرات کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے. کیا کچھ اس کی جو ہے نا کہہ رہے ہیں تبلیغ کا کام تو اتنے پیغمبروں نے کیا، تو لوگ اس کام کو غلط کیوں بولتے ہیں؟ ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھا کرو نا. جو لوگ غلط بولتے ہیں ان سے کہو نا یہ تم کیوں غلط. میں تو نہیں غلط بولتا. نہیں کیوں نہیں بتاتے؟ سارے علماء نے ہی تو تبلیغ کے کام کو کھڑا کیا ہے، پھر اور کس نے کیا؟ کیوں نہیں کرتے؟ علماء سپورٹ نہ کرتے تو تبلیغ کا کام اتنا تھوڑی پھیلتا دنیا میں. غلط رپورٹ ملی آپ. بہرحال جو مخالفت کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. آپ نے بیان دیا تھا کہ لے پالے ماں باپ کے اوپر لے پالے ماں باپ کے اوپر آپ کا ایک بیان تھا. اس میں مجھے یہ پوچھنا تھا، آپ کا بیان تو میرے سمجھ میں آ گیا، مگر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اس بچی کا عمرہ قبول ہو گیا کیونکہ اس کا انتقال ہو گیا آج سے 5 دن پہلے، تو اس کے اوپر کچھ اگر ہو سکتا ہے تو بیان دے دیں. بس لے پالک بچی تھی، اس کا انتقال ہو گیا تو اپنے لے پالے ماں باپ سے بہت خوش تھی. جو سگے ماں باپ تھے ان سے وہ تھوڑی نہیں. تو اب کیا کرنا ہے؟ اس کو زندہ کرنا ہے؟ کیا پوچھ کیا رہے؟ نہیں مطلب ان کے میں ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں اس کا عمرہ قبول ہو گیا کیونکہ لے پالے ماں باپ سگے ماں باپ سے ناراضگی تھی، شادی کے اوپر سگے ماں باپ سے ناراضی تھی، اس کی شادی کے اوپر اختلافات ہو گئے تھے اس کی وجہ سے. تو وہ تو غلط ہے، بری بات ہے. ماں باپ سے ناراضی کی حالت میں موت ہو جانا، اس کے مغفرت کی دعائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ بھائی کچھ پوچھ رہے ہیں، پوچھنے میں ہمت کر لیا کریں، شرمایا نہ کرو. جو آدمی پوچھنے میں شرماتا ہے، ہمت نہیں کرتا، وہ ہمیشہ فارغ ہی رہتا ہے. مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اکثر نماز میں نیت کرتے ہیں ہم کہ سنتیں پڑھنا ہے، 2 رکعت سنت پڑھنا ہے. نیت چینج ہو جاتی ہے، کبھی کبھار پڑھتے پڑھتے خیال آتا ہے کہ وتر کی بھی نیت کر لوں. جی تو اس میں کون سی جو ہے نا وہ نیت؟ یہ کہہ رہے ہیں بعض دفعہ آدمی نیت باندھتا ہے نفل کی نیت سے، پھر درمیان میں نیت چینج کر لے کہ میں وتر پڑھ رہا ہوں اب، تو یہ نہیں ہو سکتی چینج. اگر کر بھی لیے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ نیت معتبر ہوگی جو نماز شروع کرنے سے پہلے تھی. آپ نے نفل کی نیت سے نماز شروع کی، بعد میں آپ اس کو وتر بنانا بھی چاہیں، نیت بھی کر لیں تو وہ نفل ہی رہے گی.
اور وطر کی نیت سے شروع کی تو وطر ہی رہیں گے, وہ نفل نہیں ہو جائے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں. جب میں پرماننٹ نہیں تھا تو میں نے ایک منت مانگی تھی کہ پرماننٹ ہوا تو جو گریجویٹی کی اماؤنٹ ہوگی اس سے میں عمرہ کروں گا. اچھا, اب ماشاءاللہ اتنی اماؤنٹ ہو گئی ہے کہ وہ, مگر میں اب یہ چاہ رہا ہوں کہ اس اماؤنٹ سے ایک چھوٹا موٹا کوئی بزنس سائڈ انکم سٹارٹ کی جائے, اس سے جو پروفٹ ہوگا پھر اس سے تھوڑا اپنے لیے بھی اور عمرہ. بھائی نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کمپنی میں جاب لگ گئی تو جو تنخواہ ملے گی اس سے میں عمرہ کروں گا. یہ کیا گریجویٹی کے اماؤنٹ سے میں عمرہ کروں گا. پھر وہ لگ گئی جاب, تو عمرہ کرنا تو واجب ہے, خاص اس رقم سے عمرہ کرنا واجب نہیں ہے. صحیح ہے نا. اب عمرہ تو واجب ہوگی آپ کے اوپر, نہیں کریں گے گناہ گار ہوں گے, لیکن اسپیسیفک اس رقم سے واجب نہیں ہے. جس رقم سے بھی کر لو, بعد میں کر لو. آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اگلے سال عمرہ کروں گا یا فلاں. نہیں, میں نے منت جو کہا تھا کہ میں پرماننٹ ہوا تو اس کمپنی میں مجھے گریجویٹی کی اماؤنٹ ملے گی. بس گریجویٹی کی جو اماؤنٹ ملے گی اس سے عمرے کی منت مانی تو اس سے نہیں ہوتا. عمرہ واجب ہوتا ہے وہ الفاظ کی کہ اس اماؤنٹ سے اس اماؤنٹ سے نہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ نے منت مانی میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ والے جو 5,000 ہے اس سے غریب کو کھانا کھلاؤں گا, تو یہ والے سے کسی اور سے کھلا دو. غریب کو کھانے سے مقصد ہے, تو یہ والی شرط شریعت میں اس کی حیثیت نہیں ہے. عمرہ کر لیں بس جلدی, ایسا نہ ہو جاب چلی جائے, وہی والا قصہ ہو جائے گا. وہ ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا تھا, دریا میں, کنجوس تھا, کبھی صدقہ نہیں کیا تھا, تو ڈوبے جا رہا ہے, تو کسی نے کہا منت مان لے کہ اللہ نے اگر بچا لیا تو 2 دیگیں صدقہ کروں گا. اس کے منہ سے یہ نکل نہیں رہا کنجوس. جب بالکل ہی آخری سانسیں چلنے لگی نا تو اس نے پھر منت مانی کہ اللہ تو مجھے اس پانی سے بچا دے, میں 2 دیگیں صدقہ کروں گا. ایک لہر آئی پانی سے باہر, جیسی کم بخت باہر آیا کہہ رہے کیڑی دے تو اگلی لہر آئی واپس اندر, تو جیسی اندر گیا کہہ رہے میں پوچھ رہا تھا کہ میٹھے چاول کی یا نمکین چاول, کہہ رہا میں یہ پوچھ رہا تھا ایکچولی. اللہ تو بات پوری سن تو لیا کر. تو ایسا نہ ہو کہ یہ جاب چلی جائے پھر آپ بولیں اللہ میں تو کرنے ہی والا تھا, اس لیے کر لیں جلدی سے. جی مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہیں. جی. ایک, میں نے جو لوگ موبائل پہ قرآن پڑھتے ہیں جی اس سے مجھے بہت اختلاف ہے, کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو قرآن جو انہوں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے وہ آتھینٹک ہو. جی ٹھیک ہے نا. اس کا میرے ایک دوست ہے, وہ بھی یہی قرآن جو ہے نا میں نماز کے بعد پڑھتا تھا موبائل پہ. نے کہا قرآن ہے, کتاب ہے, وہ آتھینٹک ہے, آپ اس سے پڑھا کرو. کہہ رہے نہیں یہ بھی آتھینٹک ہے, اس لیے کہ دارالعلوم سے اس کا جو ہے نا فتویٰ آیا کہ یہ آتھینٹک. جی ہم نے دارالعلوم سے تو آیا ہے, جس کا تم نے بھیجا اس کا آیا ہے, تم آگے فارورڈ کر رہے ہو, اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ صحیح ہے. جی دیکھیں قرآن کی جو اپلیکیشن ہے نا وہ زیادہ تر صحیح آتھینٹک قرآن ہی ہے. میں خود بھی قرآن ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے, تو میں تو خود حافظ ہوں, تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا کسی اپلیکیشن میں کوئی غلطی ہو. سر ابھی 1-2 ویلاگ آیا تھا میرے پاس, ویلاگوں پہ نہ جائیں, اس میں سورہ فاتحہ میں انہوں نے تھوڑا سا گڑبڑ کی, تو وہ تو پکڑی جاتی ہے نا گڑبڑ, وہ اتنی کمپلینز ہوتی ہیں کہ وہ چل نہیں سکتا. لیکن ایک پہلو نہیں دیکھنا چاہیے نا, یہ بھی تو کتنی آسانی ہے, ورنہ لوگ تلاوت سے محروم. بہتر تو یہی ہے کہ قرآن میں تلاوت کریں, افضل طریقہ یہی ہے, لیکن نہ ہونے سے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اور بھائی کسی نے سوال پوچھا. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میں طارق صاحب کو بہت خاص ان کے بیانات فالو, 2-3 دفعہ انہوں نے ایک بیانات ایسے دیے مثلا انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ پہاڑ گناہ کر دو معاف. جی حدیث سے ہے, میں سب کرتا ہوں, صحیح بات ہے, اور بات بھی صحیح ہے, مگر اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کون سے گناہ ہیں. جی گناہ حقوق العباد کے بارے میں کہہ رہے ہیں, حقوق اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اس بارے کیا حقوق العباد جو گناہ آپ سے ہوئے ہیں اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے, تو اللہ پاک تو کہتا ہے کہ میں حقوق العباد تو وہی معاف کرے گا, تو میں معاف. دیکھیں یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ مولانا طارق مل صاحب نے بیان میں کہا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ پہاڑ جتنے بھی گناہ ہو جائیں تو میں معاف کر دوں گا, اللہ کہتا ہے. تو یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے آگے ڈیٹیل نہیں بتائی کہ اس سے حقوق العباد مراد ہے یا حقوق اللہ, کیونکہ حقوق العباد تو معاف ہوتے نہیں جب تک بندہ معاف نہ کرے. تو دیکھیں حقوق اللہ بھی معاف نہیں ہوتے جب تک اللہ معاف نہ کرے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ میاں نے جو کہا ہے کہ پہاڑ جیسے گناہ بھی معاف کر دوں گا, تو یہ نہیں کہا کہ لازمی کروں گا, یہ کہیں بھی نہیں کہا ہے. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یکتسبون, یہ یقترفون, کہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو اس کی سزا ملے گی, قریب سزا ملے گی. گناہ میں اصل یہی ہے کہ پنشمنٹ ہوگی. ہاں اگر اللہ کسی کو معاف کرنا چاہے تو چاہت پر ہے, اگر چاہے تو معاف کر دے گا. قانون یہ ہے کہ نہیں کرے گا, سمجھ رہے ہیں. لا یہ ہے کہ گناہ کی سزا ملے گی,
اور بعض دفعہ اللہ اپنے قانون سے ہٹ جاتا ہے کہ چلو اس کی کوئی نیکی اچھی ہو گئی تو چلو، چاہے وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں. تو ہاں، حقوق العباد کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن یہ بھی اصول، اصل قانون تو یہی ہے، لیکن یہ بھی اللہ پر لازم نہیں ہے. جیسے ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا تھا، حدیث میں آتا ہے، تو اس نے ان مقتولوں کے ورثہ سے معافی تھوڑی مانگی ہے جا کے، پھر بھی حدیث میں آتا ہے اللہ نے اس کو معاف کر دیا. وجہ کیا تھی کہ وہ کہاں کہاں جا کے معافی، اتنے لوگوں کو بندے مار دیے اس نے، نہ دیت دے سکتا تھا، ان کی کچھ بھی نہیں تھا، تو بس توبہ ہی کی، اللہ نے اس کو بخش دیا. تو حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، قاعدہ یہی ہے کہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، سزا ملے گی، چاہے حقوق العباد ہو. ہاں، حقوق العباد میں ضابطہ یہ ہے کہ توبہ کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک بندے سے معاف نہ کراؤ. توبہ کی تکمیل نہیں ہوگی، اگر یہ معاف کرانا ممکن ہے تو تکمیل نہیں ہوگی، ضابطہ یہی ہے. باقی اللہ معاف کرنے میں کسی ضابطے کا پابند نہیں ہے، تو پابند نہیں ہے، وہ قانون کا یہی ہے. اور قرآن سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امپلیمنٹ بھی ہوگا اس قانون کا، یعنی سزائیں ملیں گی لوگوں کو. معراج کی رات نبی نے بہت سے مسلمانوں کو دیکھا جہنم میں جلتے ہوئے، تو اور آپ نے فرمایا کہ بہت سے اہل ایمان جو نمازی اور روزے دار ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے گناہوں کی وجہ سے. تو قاعدہ یہی ہے کہ ہوگا یہ، اللہ بچائے ہم سب کو. اور بھائی کوئی سوال؟ اچھا، السلام علیکم مفتی صاحب. ایک سوال یہی ہے کہ ابھی عمرے سے ذرا واپسی کے بعد جب آیا ہوں تو نوکری سے چھٹی لے کے گیا تھا. جی، جاب سے چھٹی لے کر گیا تھا، لیکن عمرے سے واپسی کے بعد تو مطلب جاب ہی چلی گئی، ان لوگوں نے جاب گئی. تو آپ نے بتایا نہیں تھا ان کو؟ بتایا تھا اور پوری بات طے ہو گئی تھی. اس کے بعد بھی عمرے کے بعد واپس آنے سے جاب چلی گئی. تو میرا سوال بس یہی ہے کہ اب تو جاب چلی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے میں جس جاب پہ تھا وہاں سے میں سوئچ کر کے آیا تھا، مطلب دوسری جاب پہ آیا تھا. تو مطلب مجھے ڈفرینٹ جگہ سے آفر تھی، تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب وہاں پہ دوبارہ جا کے ریکویسٹ کرنی چاہیے؟ کیوں نہیں کرنی چاہیے بھائی؟ مطلب یہ یا جاب کے لیے بندہ صرف اللہ سے دعا کرتا رہے؟ بھائی دیکھو، ان کا سوال یہ ہے، اصل میں سوال مائک میں آ نہیں رہا صحیح طرح نا، تو اس لیے مجھے سوال ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ میں عمرے پہ گیا، عمرے سے واپس آیا، میں حالانکہ چھٹی لے کر گیا تھا پھر بھی جاب گئی. اب پرانی جاب میں درخواست دوں یا صرف اللہ سے دعائیں مانگوں؟ تو اللہ سے دعا بھی مانگو اور درخواست بھی دو. سمجھتے ہو؟ درخواست دینی پڑے گی آپ. مفتی صاحب، ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. ایک عورت کو ایک طلاق ہوئی، ہاں، اس کے شوہر نے ایک طلاق دی. اگلے ہی دن اس عورت نے غصے میں کفریہ کلمات کہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، اس طرح کہہ دیا اسے. اب یہ کیا؟ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، اس کے بعد اس کی بیوی نے اگلے دن کلمہ کفر کہا، واضح طور پر نا. تو کلمہ کفر کہنے سے نکاح تو ٹوٹتا ہے، یہ خوب سمجھ لو، لیکن اس طرح کی طلاق نہیں ہوتی جو لفظ طلاق سے ہوتی ہے. یعنی عورت کہیں شادی کر نہیں سکتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو، عورت نے کلمہ کفر زبان سے کہہ دیا تو نکاح ٹوٹے گا، اتنا ٹوٹے گا کہ میاں بیوی میں ہم بستری جائز نہیں ہوگی. اس طرح کا نکاح نہیں ٹوٹتا کہ وہ عدت گزار کے اسلام قبول کرے اور پھر کسی اور سے شادی کر لے. سمجھ رہے ہو؟ نہیں ہے میرا خیال ہے بات. مثال کے طور پر ایک عورت نے شوہر سے جان چھڑانی ہے، اس نے کہا چلو کافر کو کلمہ کفر زبان سے کہہ دو، نکاح ٹوٹ جائے گا. اس نے کلمہ کفر کہا زبان سے، نکاح ٹوٹ گیا. اس نے عدت گزاری، اسلام قبول کیا اور وسیم بھائی سے نکاح کر لیا اس نے. ایسا نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اسلام میں ڈیورس کا حق اللہ نے کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا. یہ بھی اس مسئلے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عدالتی خلا کی شریعت میں حیثیت نہیں ہے جو آج کل چل رہا ہے اسپیسیفک چند صورتوں کی، کیونکہ جج نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ ڈیورس کا حق، نکاح ختم کرنے کا رائٹ اللہ نے مرد کو دیا ہے. تو اس لیے عورت اگر کلمہ کفر کہہ دے گی تو نکاح ٹوٹے گا، مگر اتنا کہ میاں بیوی میں ہم بستری حلال نہیں ہوگی، اس حد تک ٹوٹے گا. لیکن شوہر کی کسٹڈی سے نکلے گی نہیں وہ، جب تک منہ سے شوہر طلاق نہیں دیتا اس کو. لہذا کیونکہ کسٹڈی سے نکلی نہیں ہے تو کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، ورنہ تو عورت اس کو ہیلا بنا لے، کلمہ کفر بولے، چلو یہ نکاح ٹوٹ گیا، عدت ختم ہو گئی، کلمہ پڑھا، توبہ کر لی، استغفار کیا، غفار بھائی سے شادی کر لی، تو یہ تو مذاق ہو جائے گا. اس لیے مسئلہ بہت پہلے فقہا نے بیان کر دیا تھا، کلمہ کفر سے اس کے لیے یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کہیں وہ نکاح کر لے. تو مفتی صاحب اس کو ایک ہو چکی، اب وہ رجوع اس حال کر سکتے ہیں کہ وہ؟ ہاں، رجوع کر سکتا ہے، وہ شوہر رجوع کر سکتا ہے، رجوع کرے گا، لیکن بیوی سے ہم بستری حلال نہیں ہوگی اس کے لیے، کیونکہ وہ کافر بن چکی ہے جب تک توبہ نہیں کر لیتی. توبہ کرے گی پھر نکاح کرنا پڑے گا؟ ہاں، دوبارہ نکاح بھی کرنا پڑے گا. اور نکاح نہیں کیا اور یہ سارے مطلب وہ رجوع کر لیا، بعد میں وہ نماز روزہ بھی شروع کر دیا اس نے، لیکن باقاعدہ توبہ نہیں کی ہے. نہیں، رجوع سے تو رجوع ہو جائے گا، لیکن تجدید نکاح کفر کی وجہ سے کرنا پڑے گا اس کو. تو اب ان میاں بیوی کو کرنا پڑے گا نکاح دوبارہ؟ اب ان میاں بیوی کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا؟ کرنا پڑے گا. اچھا، صحیح. اور کوئی بھائی سوال پوچھنا ہو؟ السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. سوال میرا یہ ہے کہ حماس اور اسرائیل کی وجہ سے بہت ایشو چل رہے ہیں، تو بہت سارے برانڈ جو ہیں وہ بائیکاٹ ہو رہے ہیں. اب
آپ جو وہاں جاب کر رہے ہیں وہ کیا آپ سمجھتے ہیں وہاں پر جاب کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی یہ بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے. جاب کو نہیں حرام کہا جا سکتا. جیسے برانڈ ہے KFC ہو گیا, جاب کو نہیں ناجائز ابھی تک کسی نے فتویٰ دیا ہے, کیونکہ بہت سے مسلمانوں کا روزگار بند ہو جائے گا اس سے. تو آلٹرنیٹ ہے تو چھوڑ دینی چاہیے, نہیں ہے تو پھر کرتے رہیں. مفتی صاحب اور 2 دوست جو ہے اورنگی ٹاؤن سے آئے. جی میں اور میرے 2 دوست جو ہے اورنگی ٹاؤن سے آئے. ہمارے پاس تقریباً 16 سے 20 سوالات ہیں. اچھا, کیا ہمیں آپ کا آدھا گھنٹہ مل سکتا ہے؟ آدھا گھنٹہ ابھی تو نہیں مل سکتا. میں اتنا تھکا ہوا ہوں کہ آج میں نے بیان جو کیا ہے نا, یوں سمجھ لو کہ گن پوائنٹ پہ کسی نے بٹھایا ہوں. میرا بالکل موڈ نہیں تھا. میں نے کہا آج چھٹی کرو, لیکن میں نے کہا اتنی دور دور سے لوگ آتے ہیں, ان پہ کیا گزرے گی. میں سوالات ابھی کر سکتا تھا, لیکن چند اوپر آپ دیکھو جب اتنے سارے سوالات ہیں نا, کہہ رہے 16-17 سوالات ہیں, تو اس کا حل یہ کہ ریٹرن میں لکھ کے دے دیں. کہ میں سوالات کر چند اوپر آپ نے بیان کر, لیکن وضاحت ہے. کچھ 4 سوال ابھی پوچھ لیں, وضاحت کچھ موضوعات پر آپ چلے وضاحت طلب کر لیں ابھی. جی آپ نے ڈراپ شپنگ کا کہا تھا کہ وہ جو صحیح ہے, جائز صحیح ہے. اب کچھ ویب سائٹس ایسے ہمیں الاؤ کرتے ہیں کہ آپ ڈراپ شپنگ کر سکتے ہو, تو کیا ہم صورت میں کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں نے ڈراپ شپنگ کا یہ نہیں کہا کہ حلال نہیں ہے, میں نے کہا چند شرطوں کے ساتھ جائز ہے. اس کو یوٹیوب پہ پورا کلپ موجود ہے, بہت وضاحت کے ساتھ اس پر میں بیان کر چکا ہوں کہ ڈراپ شپنگ میں چیز اپنے یا اپنے وکیل کے قبضے میں لیں پھر آگے بیچیں, یا قبضے میں نہ لیں آگے بیچیں نہیں, بیچنے کا وعدہ کر لیں پھر قبضے میں لے کے بیچ دیں. صحیح ہے نا. یا 2 پارٹیوں کے درمیان کمیشن ایجنٹ بن جائیں, بیچیں ہی نہیں, بولیں بھائی ہم کسی کی چیز کسی کو بکوا رہے ہیں, وہ ہمیں اس کا اتنا کمیشن چاہیے. تو یہ 3 صورتیں ہیں جس کی ڈیٹیل آپ کو یوٹیوب پہ تفصیل سے مل جائے گی. اس طرح سے خرید و فروخت جائز ہے, چاہے ایپ کے ذریعے کریں یا بغیر ایپ کے کریں. اگر ہمیں آپ کا وقت مل جائے تو زیادہ بہتر ہو. یہ وقت ہی تو دیا میں نے, یہ مسئلہ تو بتایا. طور پر خصوصی وقت تو آج ممکن نہیں ہے, بعد میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بعد میں نہیں, عید کے بعد نہیں. السلام علیکم. جی مفتی صاحب آپ نے جو ابھی سوال کا جواب دیا تھا کہ نکاح جو ہے دوبارہ کریں گے, کل میں کفر کر دیا تو عورت نے, تو نکاح وہی پرانے طریقے سے ہوگا کہ مولوی صاحب آئیں گے تو اس سے نہیں نکاح ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے سالے کی 3 سال ہو گئے, شادی ہوئی ہے, اولاد نہیں ہے نا, تو ڈاکٹر نے کہا کہ دونوں طرف سے مسئلہ نہیں ہے. پھر وہ عاملوں کے بعد چلے گیا کہ بولے وہ لڑکے کی طرف سے مسئلہ ہے کہ کوئی جادو وادو کروا دے. تو مجھ سے بولا تھا کہ کوئی مفتی صاحب ہو تو بتانا کہ اس کا عملیات کا مسئلہ بتاؤں. پہلا مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے کہ لڑکی نے کلمہ کفر کہا پھر دوبارہ اسلام قبول کیا, تو دوبارہ نکاح پرانے طریقے سے ہوگا باقاعدہ قاضی گواہ اور یہ, یا نئے طریقے سے ہوگا؟ دیکھیں پرانے طریقے سے ہوگا. پرانا اور نئے میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن وہ پرانے میں جو اتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں شو کے لیے. 2 گواہ ہونے چاہیے, سمجھتے ہو, 2 گواہ ہونے چاہیے اور نیا مہر ہونا چاہیے اور ایجاب و قبول ہونا چاہیے, بس یہ ہے. اب پرانے میں یہ والا طریقہ تھا تو یہی والا نہیں ہے, تو جو بس یہ چاہے پرانے میں ہو چاہے نئے میں ہو. دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ ان کے کوئی ریلیٹیو ہے 3 سال ہو گئے شادی کو, اولاد نہیں ہے, تو ڈاکٹروں نے کہا دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ان کی بیگم صاحبہ کسی عامل کے پاس چلی گئیں, عامل نے دیکھ کے بتایا کہ شوہر پہ جادو ہے. عامل 1 نمبر کا بے شرم اور بے غیرت ہے وہ, اور اس خاتون کو اگر اس شوہر نے نہیں روکا نا, یہ بیوی بھی اس کے ہاتھ سے جائے گی, اس کا خطرہ ہے. عاملوں نے اتنی عورتوں پہ قبضے کیے ہیں کہ تمہاری سوچ ہوگی. سارے عامل یہ کام نہیں کرتے, لیکن بہت سارے عامل ان کا کام ہے لوگوں کی بیویوں پہ طلاقیں دلوا کے شادی کرنا. اس میں اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے عامل بھی ہیں. تو اپنی بیویوں کو روکو ان بغیرتوں کے پاس جانے سے, اور کچھ نہ کچھ عذاب میں ڈال دیں گے. یہ مجھے پھر دماغ میرا خراب ہوتا ہے. اس میں ہمارے دیوبندی بہت ہیں, بریلوی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, سارے ایک جیسے فضول لوگ ہیں. یہ بے شرم کی جو حد جہاں ختم ہوتی ہے نا, وہاں ان بے شرموں کی بے شرمی شروع ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں میں مبالغہ کرتا ہوں, ابے تمہیں بھگتو گے پتہ چلے گا یہ کتنی بڑی فلم ہے. کمبختو تو ایک جن میرے پاس کیوں نہیں بھیج دیتے بغیرتو. یار کسی کو بار بار لڑائی کا چیلنج کیا جائے, تھوڑی سی تو غیرت آتی ہے نا. ان بغیرتوں کو میں بول رہا ہوں, چاہے وہ دیوبندی ہو, ریونڈ کا مقیم ہو, ابے ایک جن تو بھیج میرے پاس. تو اتنے جنات سے علاج کر رہا ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے ان بغیرتوں کے پاس. یہ صرف بے وقوفوں پہ ان کے اثرات ہوتے ہیں. اور پھر میں بار بار کہتا ہوں, لوگ میرے اکابر کا کہ آپ کے بزرگ بھی تو مانتے ہیں. بھائی میں بزرگوں کی دین کے علم کے معاملے میں ہتھیار ڈالتا ہوں کہ ان کا علم ہم سے زیادہ ہے. عامل وامل دین کا علم سے تھوڑی تعلق ہے. تو یہ بیوقوف بناتے ہیں بزرگوں کو بھی. ایک ہیولا بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے, سب ایک جیسے بیوقوف بنانے والی مشینیں. جن چڑیل بھوت ہے, سورہ فلق سورہ ناس پڑھو, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. تو یہ سارے لوگ حوالے آپ کے حضرت جی فلانے حضرت جی. بھائی حضرت جی کی ہم عقیدت, ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. اس بارے میں حضرت جی کو ہم نہیں مانتے. اب کووڈ کے دنوں میں, کرونا کے دنوں میں کسی نے کہا فلانے حضرت جی کہتے ہیں یہودیوں کی سازش ہے. میں نے کہا بھائی کووڈ کا تعلق میڈیکل سائنس سے, اس میں حضرت جی کی بات کا اعتبار نہیں ہے. اس میں حضرت جی ہمارے ڈاکٹرز ہیں, ہر فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں. میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہو یا گردے میں درد ہو رہا ہو, میرے فلانے بزرگ کہہ
کہہ رہے ہوں کہ یہ فلانا پتھری ہے, اور جو گردے کا اسپیشلسٹ کہہ رہا ہے یہ قبض ہے, گیس کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو میں حضرت جی کی مانوں گا, یہ گردے کے اسپیشلسٹ کی مانوں گا؟ تو عامل جو ہے نا, اس کا دین کے علم سے تعلق نہیں ہے عاملوں کا. تو علماء کے پاس دین کا علم ہوتا ہے, عاملوں کے پاس تو فلیتے پلیتے اور قبر کے اندر بیٹھ کے گھس کے زندہ نکل کے اتفاق سے آ گیا, تو اس کے وجہ سے ان کے دماغ کھسکے ہوئے ہوتے ہیں اور الٹ پٹانگ حرکتیں کر کے باولوں جیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک عامل میں نے زندگی میں نہیں دیکھا جو کھسکا ہوا نہ ہو, اور اس کے جتنا کھسکا ہوا ہوگا نا اس کو لوگ اتنا ہی پہنچا ہوا سمجھتے ہیں, کیونکہ اگر وہ آپ کے مینٹل لیول کی باتیں کرے گا تو آپ بولو گے یہ تو وہ ہم بھی کر رہے ہیں, تو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح صحیح باتیں کر رہا ہے, تو یہ بزرگ کہاں سے ہو گیا؟ اس کو جب عقیدت دل میں بٹھاؤ گے, جب وہ بہت بڑا پھینکو ہوگا. چھوٹے میٹے پھینکوں کی دکانیں چلتی نہیں ہیں اس میں, تو وہ بزرگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو انہوں نے بیوقوف بنایا, میں نام لوں تو وہ بزرگوں کی توہین ہوگی اس میں, وہ کہیں گے ہماری بے عزتی کر رہا ہے. ایسے ایسے پلید عامل ہیں جن کو بغیرتوں کو بیت الخلا کی تمیز نہیں ہے. ایک عامل کے ساتھ میں نے سفر کیا, جس بیت الخلا میں جاتا تھا نا بے ہوش ہو جاتا تھا آدمی وہاں جا کے. اس کمبخت کو یہ نہیں ماں باپ نے سکھایا تھا کہ بیت الخلا میں بیٹھتے کیسے ہیں, جس کو تمیز ہے. ایک دن بیت الخلا سے نکلا ہے نا میرے ساتھ ہوٹل میں, اسی کو بغیرت کو کمرہ دے دیا کسی نے کہ دونوں ایک ہی ہوٹل میں ایک ہی کمرے میں ٹھہریں گے, ایک بستر اس کا ایک بستر میرا. وہ بہت بڑا بزرگ عامل, ابھی نام میں نہیں بتانا چاہتا. ابے جس کمبخت کو ہگنے کی تمیز نہیں ہے یار, اس کو تم نے بزرگ سمجھ لیا ہے, دم کروا رہے اس سے. ایسے بغیرت ہوتے ہیں نا, یہ تمہاری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے. تو بھی مجھے غصہ نہیں دلاؤ, اچھا بھلا میں ہنسی خوشی باتیں چل رہی تھی, میں بہت بھگتا ہوا ہوں ان لوگوں کو. ایک بھی ڈھنگ کا نہیں ہوتا. ہاں سارے برے نہیں ہوتے, کچھ نیک ہوتے ہیں, کھسکے ہوئے سب ہوتے ہیں. کھسک کی وجہ سے نا وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا بیچاروں کو, وہ سمجھتے ہیں جن حالانکہ وہ اوپر کھسکے ہوئے ہوتے ہیں. جی حضرت سوری, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت یہ موضوع ہی نہ سارے حضرت مجھے غصہ آیا ہے, یہ موضوع نہ چھیڑو آئندہ, ورنہ میں اٹھا کے چمیٹ مارنا شروع کر دوں گا. میرے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. عورتوں پہ ایسے قبضے کرتے ہیں نا یار, اچھے اچھے گھروں کی عورتوں کو ایسا شیشے میں اتار کے طلاقیں دلوائی ہیں اور شوہر سے محروم کر دیا. معلوم ہی کرنا تھا حضرت کہ بچی کے پتے کا مسئلہ ہوا اور اس کا پھر آپریشن کرایا میں نے. آپریشن کرانے کے بعد اس کے رشتے کے حوالے سے جب سلسلہ کرنا ہوگا تو اس میں کیا یہ بتانا ہوگا کہ اس کا پتا نکال دیا ہے یا بغیر بتائے؟ بچی کے آپریشن ہوا اور پتا نکال دیا, وہ مجبوری تھی, نکالنا ضروری تھا. ہاں تو بچی کو بتانا چاہیے. نہیں, وہ جہاں پہ رشتہ سلسلہ کریں گے تو اچھا رشتہ جہاں پر ہو رہا ہے, رشتے والوں کو یہ بتانا کہ اس کا پتا نکلا ہوا ہے یا نہیں نکلا ہوا. دیکھیں پتا نکالنے سے ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں, مشاہدہ بھی ہے کہ کوئی خاص فرق پڑتا نہیں ہے صحت. ہم نے وداؤٹ پتے بہت سے لوگ دیکھے ہیں اور ہم سے زیادہ پراٹھے پھوڑ رہے ہوتے ہیں وہ. تو میرا خیال ہے نہیں بتائیں, بچے کا مستقبل تباہ ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. لڑکے والوں کو تو ذرا سی بات پہ کیڑے نکال کے رشتے کو انکار کر دیتے ہیں اور کہیں اور کر لیں گے. تو پتا نکلنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. ایسا نہ ہو پتے نکلوا لو جا کے, لیکن کوئی اس کا کوئی آگے لائف میں کوئی وہ نہیں ہے. تو بچی کا کوئی اچھا رشتہ آیا تو ان کو پتے وتے کی ضرورت نہیں. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا تو اس کو جہیز پورا نہیں ملا, تو اس پہ بڑا اکڑ رہا تھا نا. وہ ایک کی شادی ہوئی, پتا چلا بیوی کا ایک گردہ ہے, تو وہ اتنا ہنگامہ, ایک گردہ ہے. ابے ہم نے کہا تو کیا کرنا ہے تو انہیں گردے کا, پوری صحیح چل رہی پھر رہی ہے, بس ٹھیک ہے. ایک آدمی نے انکار سے کیا کہ ایک لڑکی کی انگلیاں 2 تھیں, بعض ہوتا ہے نا, اس بیس پہ انکار کی. تو میں نے کہا یہ ایسا پٹے گا نا, اس کو ایسی عورت ملے گی جو اس کو دھوئے گی طبیعت سے. اتنی سی باتوں پہ یار تو انکار کر رہا ہے, 2 انگلیاں. تو وہ ہوا پھر اس کے ساتھ, پھر ایک ایسی ملی اس کو, اس نے جو دھویا ہے اس کو, طلاق ہوئی ان کے درمیان, وہ جان چھوڑ جیل بھجوا دیا وہ عورت نے اس کو. میاں آیا جیل میں بیٹھا رہتا تھا, گھر سے چیزیں بھی چوری کر لی. تو میں نے کہا اس نے اتنی سی نخرے نکال کے نا رشتے انکار کیے ہیں, تو اس تکبر کی اللہ کی طرف سے سزا ملی. اب اتنی اچھی خوبصورت لڑکی, سب کچھ ہے, انگلی میں ایک چھوٹی سی انگلی میں ایک وہ ہوتا ہے, بعض لوگوں کے ڈبل انگلی ہو جاتی, تو آپریشن کروا دیتا یار, کٹوا دیتا ہے زیادہ سے زیادہ. نہیں جی, تو پھر وہ یہ چپت لگی اس کو. جی جناب السلام علیکم. یا تو اس لڑکی کے لیے ایسا لڑکا تلاش کریں جو لڑکے کا بھی پتا نہ ہو. جی السلام علیکم. آپ تو ایک تھکے ہوئے لگ رہے ہیں, اور دوسرا سوال یہ کر رہا تھا کہ ہم اگر بازار جاتے ہیں اپنے کام سے تو کوئی کہہ دیتا کہ میرا یہ سامان لے آنا, اس میں ہم اپنا نفع رکھ سکتے ہیں؟ نہیں, کہہ رہے ہیں جب ہم بازار جاتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں بھائی میرے لیے بھی یہ چیز لے آنا, تو اس میں ہم اپنا پروفٹ رکھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں رکھ سکتے, کیونکہ آپ وکیل ہو تو وکیل بالأجرہ کے لیے معاہدہ ضروری ہے, ایگریمنٹ. وداؤٹ ایگریمنٹ آپ کسی عمل کی اجرت نہیں لے سکتے. اجرت ایک عقد معاوضہ ہے کہ میں یہ عمل کروں گا, اس کا مجھے اتنا کمیشن. عقد معاوضہ جانبین کے ایگریمنٹ کے بغیر نہیں ہوتا, اور اس میں معاوضہ بھی متعین کرنا ضروری ہے. بھائی میں یہ کام کر رہا ہوں, اتنے پیسے لوں گا. اسی کے ضمن میں ایک اور مسئلہ بتا دوں, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نے بھیجا کہ یار ایک آدھا کلو یا 1 کلو دہی لے آؤ. اب دہی کے ریٹ فار ایگزامپل 200 روپے چل رہے تھے, آپ گئے, آپ نے آدھا کلو 100 روپے کی دہی لی, اس نے آپ سے تعلق کی بیس پہ
50 रुपए माफ कर दिए, चल भी 50 रुपए दो, तो वो 50 भी आप नहीं खा सकते। हालांकि आपसे रिलेशन की बेस पे उसने 50 माफ की। वजह उसकी ये कि ये जब आप अपने लिए नहीं खरीद रहे, मुवक्किल के लिए, जिसने आपको वकील बनाया है, तो सारे बेनिफिट्स मुवक्किल के होंगे जिसने आपको वकील बनाया है, आप कुछ नहीं रख सकते उसमें। जी, मेरा नाम वसीम है। माशा, आपका नाम वसीम है। 2-4 दिन पहले बयान सुना, आपने बोला वसीम का नाम मना लिया। अच्छा। मना कर दिया वसीम ने। अच्छा अच्छा, किस वसीम ने मना किया भाई? अच्छा अच्छा, कह रहे मेरा नाम ले लिया करो, वसीम है, लिया करो आप। सही है, सही दिल है। से लिया करो। मुझे बहुत लोग वसीम नाम के मिले हैं, कह रहे हैं आप वसीम नाम लिया करो यार। एक वसीम का फोन आया था किसी को, उसने कहा कि मुझसे आपको बोला यार मेरा नाम न ले। मुफ्ती साहब, सवाल ये पूछना था कि वज़ू के बारे में, कि अगर जल्दी में हो या घर में पानी की कमी हो, तो क्या जो वज़ू के फ़राइज़ हैं सिर्फ वो अदा करके वज़ू? हाँ, पानी की कमी है या कोई बहुत स्पीड में है तो वज़ू के फ़राइज़ अदा कर लें, लेकिन इससे कितनी स्पीड फर्क पड़ जाएगा कुल्ली करने और नाक में पानी डालने में। सुन्नत मुअक्कदा है कुल्ली करना, नाक में पानी डालना ना। पानी की कमी हो तो एक अलग बात है। और दूसरा सवाल ये कि सूरह रहमान की रोज़ाना तिलावत करने के क्या फ़ज़ाइल? सूरह रहमान के रोज़ाना तिलावत करने की स्पेसिफिक कोई फजीलत तो मेरी नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन बार बार आप जब ये आयत पढ़ते हैं फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो अल्लाह की नेमतों का एक इस्तेहज़ार होता है, नेमतों की तरफ तवज्जो होती है। तो अगर किसी को अल्लाह तौफीक दे तो पढ़ लेनी चाहिए रोज़ाना। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरा सवाल है, इंजीनियर मिर्ज़ा ये कहता है कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपने नाम के कलमा पढ़ाए हैं। मैं पहले देवबंदी था, फिर मैं ये कुफ्र देखकर मैं फिर फ़िरका बदला। अच्छा। और बहुत से मेरे दोस्त अहबाब जो है उनकी बात सुनकर गुमराह हो रहे हैं। तो ये पुराना सवाल है, घिसा-पटा एक ही चीज़ को बंदा दोहराता रहता है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला ने अपने नाम का कलमा पढ़ाया है, तो फिर तो वो काफिर हो गए ना, तो उनको फिर काफिर क्यों नहीं कहता वो? और जो उनको बुजुर्ग मानते हैं वो भी काफिर हैं। जब भी कोई दावा करे उस दावे में ही सुकुम हो, दावे में ही जान ना हो, तो उस दावे के जवाबों के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं किया जाता। अगरचे हमने इसका जवाब दिया है कि वो ख्वाब आया था जिसकी उन्होंने ताबीर बताई है, तो लेकिन वो अगले को चूंकि अब उसके हर चीज में दलील खत्म होती चली जा रही है, तो फिर वो एक ही मंजन लेके बैठा हुआ है कि उन्होंने कलमा पढ़ाया। तो भाई अगर पढ़ाया है तो फिर तो काफिर है ना, तो आप काफिर बोलो। आपने देवबंदियत क्यों छोड़ी? आपको ये कहना चाहिए था कि देवबंदी काफिर है। तो मैं तो मौलाना थानवी को बुजुर्ग मानता हूं, तो बोला कि ये भी काफिर हैं, तो ये क्यों दोगली के इनके पीछे नमाज भी जायज है, ये भी जायज है। कादियानी ने भी तो अपने नाम का कलमा पढ़ाया ना मिर्जा ने, तो काफिर है कि नहीं है? और अगर आप बोलते हो नहीं काफिर नहीं है, तो फिर क्या तावील है आपकी? वो तावील बताओ, आप समझते हो फिर उसका मतलब क्या था? तो जब खुद कुछ मतलब निकाल रहे हो, तो जो काम आप खुद कर सकते हो हमसे क्यों करवा रहे हो? तो आप खुद ही उससे पूछो कि फिर इसका मतलब क्या है। जब वो मतलब बोलेगा ना, हम कहेंगे हमारा भी यही मतलब है। वो इसलिए कमबख्त के मुंह से मतलब निकल नहीं रहा, उसको पता है मैं बोलूंगा तो अगला बोलेगा ये तो तुम खुद ही बता रहे हो, उसका ये मतलब है। सही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बहुत होशियार आदमी है, मक्कार आदमी है। अदालती खुला पे कैसी मक्कारी की है यार, और उसके फैंस पे हैरान हूं। ऐसे सांप सूंघा हुआ है, कितने बड़े बड़े ब्लंडर। उसके क्लिप हमने चलाए हैं, कह रहे मर्द को भी औरत को भी बिल्कुल ऐसा ही राइट है जैसे मर्द को राइट है अलहदगी का। और अब कह रहे हैं मुफ्ती साहब ने अपना लुकमा जबरदस्ती मेरे मुंह में डाला है, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है। यार तुम बेशर्मी की भी कोई इंतहा होती है? इतना बड़ा ब्लंडर यार, तुम झूठ बोल रहे हो कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं। फिर मैंने बयान में कहा आप कैसा कहा है अब बता दो। ठीक है ना, अब भी नहीं बता रहा। तो ये तिलों में तेल नहीं है भाई। ये मंजन की दुकान खोली हुई है झेलम में, बेहतरीन मंजन बिकते हैं, तो जिसने मंजन खरीदना हो जाके ले लिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि किस्तों पे सामान लेना कैसा है? क्योंकि 100 रुपए की सामान में वो 50% लेते हैं। किस्तों पे सामान लेना जायज है, बशर्ते के उसी वक्त कीमत तय हो जाए। ये बोले भाई 100 रुपए का कैश, किस्तों पे 150 का, तो उसी वक्त कीमत तय कर दें कि 150 वाली कीमत पे या 100 वाली। जो हो गई तय, उसमें अब कमी बेशी नहीं होगी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, सवाल ये है कि कुरान पाक की सूरत बिना वजू के पढ़ना जायज है या नाजायज? हाँ, कुरान बगैर वजू के भी पढ़ सकते हैं, हाथ नहीं लगा सकते बगैर वजू के। सूरतें उसके पढ़ सकते हैं? हाँ पढ़ सकते, सूरतें ही पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे कुरान में, कुछ और भी है। जी, अच्छा, इनकी वीडियो भी बन रही है, वेरी गुड, जबरदस्त यार। जी जी, पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक तो मेरा सवाल ये भी आपने बात है, एक मेरा सवाल ये है, जो भी आपने बात की थी ना कि एक लड़का छोटी छोटी सी बातों पे रिश्ते रिजेक्ट कर रहा था, तो क्या चेहरे की वजह से रिश्ता रिजेक्ट करना कैसा है? और दूसरा ये है कि अगर आपकी किसी
ایسی لڑکی سے شادی ہو رہی ہو جو کہ ماڈرن ہو, لیکن آپ کے اس کے ساتھ پہلے سے ریلیشن ہو, اور وہ اس پر ایگری ہو کہ شادی کے بعد میں یعنی کہ پردہ وغیرہ کر لوں گی اور مطلب دین سیکھنے کی کوشش کروں گی, تو اس پر کیسا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ بغیر کسی استاد کی گائیڈنس کے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا کیسا؟ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ کسی خاتون کی کو شکل کی وجہ سے ریجیکٹ کرنا کیسا ہے. دیکھو, شکل کی وجہ سے ریجیکٹ کرنا جائز ہے, لیکن سب سے پہلے دین کو ترجیح دینی چاہیے. حدیث میں آتا ہے شکل بعد کی چیز ہے. ایک خوبصورت ہے دیندار نہیں ہے, ایک دیندار ہے خوبصورت نہیں ہے, تو پھر ترجیح کس کو دو گے؟ دیندار کو. یہ خوبصورتی کی ٹھڑک جو ہے نا تھوڑے دنوں میں ختم ہوتی ہے جب بچے پیدا ہوتے بگڑنا شروع ہوتے ہیں. ہاں دیندار بھی ہے خوبصورت بھی ہے, اور ایک دیندار ہے خوبصورت نہیں ہے, تو چلو بھائی وہاں دینداری بھی مل رہی ہے خوبصورتی بھی مل رہی ہے, تو پھر خوبصورتی کی بیس پہ ترجیح دے دو. تو سب سے پہلے دین کو رکھو, اس کے بعد خوبصورتی یہ ساری چیزیں اس کے بعد کی چیزیں. تو دین کے ترجیح دینے کے بعد اگر کوئی خوبصورت نہ ہونے کی بیس پہ ریجیکٹ کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے. کچھ لوگوں کا ایسا معیار ہوتا ہے اپنے آپ کو کبھی شیشے میں غور سے دیکھا نہیں ہوتا انہوں نے. ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کی شادی ہوئی, لڑکا تھا, تو اس کے احساس کمتری میں چلا گیا. جب دلہن کو دیکھا نا تو بار بار کہ میری بیوی تو خوبصورت نہیں ہے. تو ہمارے استاذ واقعہ سنا رہے تھے, کہتے ہیں اس کو میں نے کہا کہ تو نے کبھی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا ہے؟ کہہ رہے 100 دفعہ دیکھا. کہہ رہے آج اس نیت سے دیکھ کے میں خوبصورت ہوں یا نہیں ہوں. کہہ رہے جب دیکھا نا تو ذرا بھی اس میں حسن نہیں تھا. کہہ رہے جب اس نیت سے دیکھا نا بہت غور کیا کہ کسی حسن کچھ نظر آ جائے, تو نظر ہی نہیں آیا نا اپنے اندر. تو کہہ رہے اس کے بعد سے ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہا ہے. یعنی اس نے پھر یہ سوچا کہ اس ڈیزائن پہ یہ بھی کیا ہے, غنیمت ہے. تو اپنی حیثیت بھول جاتا ہے انسان, کبھی مالی حیثیت بھول جاتا ہے, کبھی جسمانی حیثیت بھول جاتا ہے. ہر ایک کو حسینہ چاہیے بھائی. ساری دنیا, وہ سارے مزے دنیا میں نہیں اللہ نے رکھے, ایک حد ہوتی ہے. ٹھیک ہے کسی حد تک اٹریکشن ہو تاکہ اس سے محبت بھی تو ہو نا, تو لیکن بہت زیادہ اس میں جانا اور بالکل ذرا رنگ بھی ایسا ہونا چاہیے اور ناک ایسی ہونی چاہیے, قد اتنا ہونا چاہیے اور یہ والی زبان ہونی چاہیے اس قوم کی. جو لوگ یہ کرتے ہیں پھر ان کو اس طرح کی مل جاتی ہے, لیکن ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب دانت تھے تو بادام کھانے کے پیسے نہیں تھے, اب جب بادام آئے ہیں تو منہ میں کھانے کے لیے دانت بچے نہیں. مل تو گئی حسینہ, لیکن خود اب اتنی عمر ہو گئی ہے کہ اب وہ بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو گئے. بچے بڑھاپے میں پیدا ہو رہے ہیں, تو ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے یار. مل جائے, اٹریکشن لگے تو بس اللہ کا نام لے کے کر لو. اور پھر یہ سمجھو اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے خوبصورت دنیا میں تھی نہیں. وہی بندہ خوش رہ سکتا ہے. اور جو کمپٹیشن میں لگ گیا نا, ابے فلانے کی بیوی دیکھو فلانے کی دیکھو, تو کمپٹیشن کی تو کوئی حد نہیں ہے. پھر تو لگے گی نہیں کوئی حسینہ. آپ ایک سے ایک بڑھ کر مارکیٹ میں وہ پھر عورتیں غصہ کرتی ہیں ہمیں کیا بول رہی ہے. میں امریکہ بھی گیا نا, ایک کالونی میں نے دیکھی اتنی خوبصورت, میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی اتنی خوبصورت کالونی یار. تو میں بڑا حیران, میں نے کہا اس سے بھی کوئی خوبصورت علاقہ ہو سکتا ہے؟ دوسرے علاقے میں وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت. ہم کہتے ہیں نا جنت کتنی خوبصورت ہوگی, بھائی جب دیکھیں گے نا تو ہم کہیں گے بھائی یہ تو بہت خوبصورت جنت ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اوپر کی جنت ہوگی نا, جو وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی. تو یہ خوبصورتی کی کوئی انتہا نہیں ہے. یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ آدھا حسن اکیلا یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا. تو اگر کمپٹیشن میں لگ گئے نا, باقی لوگ کہتے ہیں امریکہ کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا ہوں, اتنے خوبصورت گھر کے باہر سے خوبصورت ہے, اندر کی صورتحال تھوڑی تمہیں بتا رہا ہوں میں. گھروں کی اندر بھی میں گیا ہوں, گھروں میں اندر جاؤ گے آدمی کہے گا باہر ہی اچھا تھا. میں اتنی وحشت ہے نا, اتنی. بڈھا ہوگا بیچارہ, پڑا ہوا ہوگا, کوئی پوچھنے والا, یا بڈھی ہوگی. اتفاق سے کہیں بڈھا بڈھی دونوں ساتھ نظر آ جاتے ہیں. بچے تو ہیں ہی نہیں. ابے اس سے ہمارا انڈا موڑ کا گھر 1000 گنا بہتر ہے یار. گھر میں بچے تو ہیں, گھر تو ہے, لوگ تو ہیں, پبلک تو ہے. وہ تو پبلک ہی نہیں ہے تو دیواریں کھا رہی ہیں. تو گھر کا کیا کرنا ہے ایسے گھر کا. ایک کو تو میں نے ولاگ بھی بنایا, کتا لے کے جہاز میں جا رہا ہے. ابے کتے کی سیٹ کیسے مل گئی جہاز میں تجھے؟ کتا ہی اتنا, ہمارے غریب پاکستانی سے تو کتا اچھا ہے بیچارہ. اس کو تو پتا یہ چلا, اس سے ہم نے انٹرویو لیا تو وہ کتے کے اوپر نا ٹیگ لگا ہوا تھا. ٹیگ یہ تھا ایموشنل کر کے آگے کچھ, کہ اس کو خصوصی اجازت دی جا رہی ہے اپنے مالک کے ساتھ جہاز میں سفر کرنے. سیٹ پہ آدمیوں والی سیٹ ملے گی اس کو. ہم نے پوچھا یہ خصوصی کیوں؟ تو اس نے کہا میں نے بھائی اپلیکیشن دی ہے کہ میں اس کتے کے بغیر نہیں رہ سکتا, اتنی دیر بھی نہیں رہ سکتا کہ کتے کو کسی اور ڈپارٹمنٹ میں بٹھا دو,
कुत्ता इसी की सीट पे बैठेगा, मैं नहीं रह सकता। फिर हमने उनसे पूछवाया, वो स्पेनिश बोल रहा था। मैंने कैसे पूछो क्यों नहीं रह सकता? तो उसने गोरे ने कहा मेरी कोई औलाद नहीं है क्योंकि मैंने शादी गर्लफ्रेंड, तो अब मेरा यही है। तो मैंने कहा देखो इनकी बहू भी कुत्ता, इनका दामाद भी कुत्ता, इनका पोता भी कुत्ता, इनकी का नवासा भी कुत्ता, इनकी नवासी भी कुत्ता तीन निकलने लगा था। सारी मोहब्बतें जो बेटों से, बेटियों से, बहुओं से, दामादों से, पोतों से, नवासों से चाहिए, जो हमें मिल रही होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो सारी मोहब्बतें ये किससे ले रहे हैं? कुत्ते से। तो इनका तो बेटा भी कुत्ता, बेटी भी, पोता भी, पोती भी, बहू भी, दामाद भी, सब कुछ यही है। बाप दादा भी नहीं है तो इनका बाप भी यही, माँ भी यही। हकीकत बता रहा हूं, सारी मोहब्बतें किससे ले रहे हैं? कुत्ते से ले रहे हैं। समझते हो कि नहीं समझते? ये है हाल उस कौम का, और हमारे मुसलमान भी इसी तरफ जा रहे हैं, चाहे वो मजहबी भी हो। नस्लें रोक रोक के बेड़ा गर्क कर रहे हैं अपना। तो ये खूब समझ लो कि ये जो नस्ल रोकी ना तो अंजाम। अच्छा, मैं जब ये वहशियाना मंजर देख रहा हूं वहां पे कि यार ये हशर है, अचानक फेसबुक पे क्लिप आया पाकिस्तानी किसी स्कॉलर का, वो पॉडकास्ट में ना, डॉक्टर था कोई, सॉरी स्कॉलर नहीं, डॉक्टर लोगों को तरगीब दे रहा है, देखिए नस्ल रोकना बहुत जरूरी है। एक्चुअली इस गुर्बत महंगाई में बेलगाम बच्चे नहीं होने चाहिए। एक्चुअली अब खवातीन पे जुल्म है कि वो ऑपरेशन करवाएं, मर्दों को नसबंदी करनी चाहिए। मैंने कहा असल कुत्ता तो वो नहीं बल्कि ये है, जो ये हालात देख के भी कमबख्तों को इबरत हासिल नहीं हो रही है। तो मैंने अपने एक दोस्त हैं लाहौर में, उनको भेजा, मैंने कहा ये नमूने पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए जाते हैं यार, जो इन हालात को देख के भी इनको इबरत नहीं हो रही। वही हशर जो उनका हुआ चाहते हैं कि हमारे, कह रहे हैं मर्द को चाहिए नसबंदी करा के रखे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा इसके अब्बा नसबंदी कराने भूल गए थे तो ऐसे नमूने पैदा होते। इसका बाप ये अगर नसबंदी करा लेता तो ये नमूना पैदा नहीं होता। तो ये नमूने हैं जो तुम्हें बेड़ा गर्क कर रहे हैं। एक साहब हम मिले मुझे चंद दिन पहले, हालांकि अच्छे भले नमाजी टाइप के आदमी हैं, दीनदार फैमिली से ताल्लुक है, मुझे कहने लगे देखिए मुफ्ती साहब एक्चुअली मैं तो इसी का कायल हूँ कि बच्चे ना अपनी आमदन देख के होने, ये नहीं कि आमदन है नहीं, बच्चे आए जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि चले ऐसा करते हैं, आप एक अच्छा, मैं उनको बता रहा हूं कि जापान में बुढ़ी औरत के वाकया हुआ कि मर गई, लाश से पता चला है, बदबू से पता चला है कोई मर गई है। ये नस्ल रोकने के नताइज हैं। उसके बाद भी ये अल्फाज कह रहे हैं कि नहीं देखें एक्चुअली इंसान को अपनी कहते हैं पैसे के हिसाब से। तो मैंने कहा फिर आप बता दें कि कितने पैसों में कितने बच्चे होने चाहिए। एक फॉर्मूला बनाए ताकि मैं बयान में ना फिर लोगों को बताऊं, भाई जिसके 1 लाख तनख्वाह है उसके 1 बच्चे, जिसके 2 लाख है उसके 2 बच्चे, जिसके 1 करोड़ है उसके 10 बच्चे, और जिसकी इतनी आमदन है उसके नहीं होने चाहिए। तो कोई फॉर्मूला बता दो भाई, क्या ख्याल है? फिर मैंने कहा ये आपको पता नहीं है कि जितने अरबपति लोग हैं ना उनके बच्चों की तादाद उतनी कम। ये नफ्सियाती बीमारी है, ये जो है ना दिमागी बीमारी है कि बच्चे हो जाएंगे, खाएंगे कहां से। ये नफ्सियाती मरज है जो अल्लाह पे तवक्कुल ना करने के नतीजे में पैदा होता है। ये कोई फलसफा नहीं है, फलसफा होता तो फिर बता देते। क्या ख्याल है भाई कि भाई इतनी आमदन हो तो इतने होने चाहिए, इससे कम हो तो। हम तो देख रहे हैं जिसकी जितनी ज्यादा आमदन है बच्चों की तादाद उतनी कम है। इसका मतलब ये हवस है, ये दुनिया की मोहब्बत है। समझते हो कि नहीं समझते? ये मसला नहीं है कि आमदन की वजह से, ये मंजन है जो मार्केट में बिक रहा है, इसलिए ना उठाकर फेंक दो बाहर गली में। नई तहजीब के अंडे हैं गंदे, क्योंकि जब नस्ल रोकोगे तो फिर ब्रेकें फेल। पहले गोरों को ये समझाया गया 2 बच्चे ही अच्छे, थोड़े दिन में उनका जब बच्चे कम अच्छे हैं तो फिर ना ही हो ज्यादा अच्छे, फिर वो इस पे सेट हो गए। अब तो वहां कुत्ता ना होना ऐब है। अबे तेरे पास कुत्ता ही नहीं है, तो इंसान का बच्चा है, कुत्ते यानी क्या है ये? तेरे पास कुत्ता ही नहीं है, जिसके पास कुत्ता ना हुआ ऐब समझा गया है। जी भाई कुछ पूछ रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब 2 सवाल हैं। सबसे पहला ये कि डिजिटल करेंसी के बारे में अक्सर सुनते हैं, कोई कहता है हलाल है, उसके बारे में। डिजिटल करेंसी पर हमें एतमाद, हमें उस पर इत्मीनान नहीं है, उसके जवाब पर, सो अवॉइड करें। और दूसरा सवाल ये कि जो है वो अक्सर आप अपने बयान में कहते निकाह के बारे में, तो उसमें जो है वो फिर ये सवाल आता है अक्सर, मैं क्यों कहता हूँ भाई मुफ्ती साहब से आमदन हो तो। हाँ, ये वही सवाल है, कितनी आमदन हो तो बच्चे पैदा करें। ये ऐसी बेवकूफों वाला सवाल है। देखो निकाह आप करें, लड़की वाले खुद फैसला करेंगे कि आपकी इतनी आमदन है कि हमारी बच्ची आपके साथ रह सकती, क्योंकि निकाह एक तरफा काम नहीं है, 2 तरफा है। ऐसे भी लोग हैं आप उनको पता है कि ये नहीं अफोर्ड कर सकता, फिर भी वो दे देंगे। समझ रहे हो? क्योंकि बाप की आमदन आपसे भी कम होगी। तभी इस्लाम में गुर्बत निकाह में रुकावट नहीं है, मर्द के लिए, औरत के लिए है, मर्द के लिए नहीं है। औरत इस बेस पे रिजेक्ट कर दे कि आपकी आमदन कम है, मैं नहीं कर रही, लेकिन आपकी आमदन कम है, ऐन मुमकिन है आप किसी ऐसी लड़की को पैगाम भेजें कि जिसके बाप उससे कम आमदन में 6 बेटियों को पाल रहा हो, तो उसके लिए तो आप हीरा हैं। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। हमारे नबी की तो सिरे से आमदनी नहीं थी जब हजरत खदीजा से शादी की है उन्होंने। वजह क्या है कि हजरत खदीजा के पास माल था, उन्होंने कहा मुझे भाई एक ईमानदार शौहर चाहिए जो मेरे कारोबार को संभाले।
تو ذرا بھی آمدن نہیں تھی اور کیا ہو گئی شادی. کیوں؟ نبی کو ایک ایسا رشتہ مل گیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایمانداری کی بیس پہ نکاح کر رہا ہے. تو آپ نے تو کوشش کرتے رہنا ہے, سمجھتے ہو. لڑکی والے آپ کی آمدن دیکھ کے انکار کرتے رہیں, جس کو ضرورت ہوگی وہ آپ کی کم آمدن میں بھی آپ کو دے دے گا, بلکہ ایسے بھی ہوں گے کہ وداؤٹ آمدن بھی آپ کو دے دیں. تو یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے, یہ ہیڈک کس کا ہے؟ سامنے والی پارٹی کا ہیڈک ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص کو غربت کے باوجود رشتہ مل گیا تو یہ نکاح کی استطاعت اس میں ہے. یہ نہیں کہہ سکتا مجھ میں نکاح کی استطاعت